सुबह के 9 बज रहे थे। एक कॉरपोरेशन के मल्टीपल फ्लोर बिल्डिंग हमेशा की तरह मसरूफ़ थी। तमाम एम्प्लॉयज़ अपने काम में मसरूफ़ थे। अकाउंट्स डिपार्टमेंट के एक कोने में अपनी डेस्क पर बैठा 30 साला शहबाज उस्मान पूरी तवज्जो से कंप्यूटर स्क्रीन पर काम कर रहा था। दरमियाना कद, गंदुमी रंग, संजीदा चेहरा, हल्की बढ़ी हुई दाढ़ी और सादा लिबास उसकी शख्सियत को बावकार बनाते थे। कंपनी में वो अपनी ईमानदारी और मेहनत की वजह से पहचाना जाता था, मगर पिछले कुछ महीनों से उसके चेहरे की थकन और आंखों की बेचैनी बता रही थी कि वो किसी बड़ी मुश्किल में फंसा हुआ है। सर, ये फाइल आज ही क्लोज करनी है, जूनियर अकाउंटेंट ने फाइल उसकी डेस्क पर रखते हुए उसे बताया। शहबाज ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सर हिला दिया। रख दो, 1 घंटे में मुकम्मल कर दूंगा। वो दोबारा काम में मसरूफ़ होने ही वाला था कि डेस्क पर रखा मोबाइल फ़ोन मुसलसल वाइब्रेट करने लगा। उसने स्क्रीन पर नज़र डाली तो एक लम्हे में उसके चेहरे का रंग बदल गया। उसने फ़ौरन कॉल काट दी, मगर चंद सेकंड बाद ही वही नंबर दोबारा आ गया। फिर तीसरी बार, फिर चौथी बार। आखिरकार उसने गहरा सांस लिया और कॉल रिसीव की। दूसरी तरफ से सख्त आवाज़ आई, आज आखिरी दिन है शहबाज, शाम तक पैसे ना मिले तो हम खुद तुम्हारे ऑफिस आ रहे हैं। फिर ये मत कहना कि हमने तुम्हारी इज्जत नहीं रखी। जवाब सुने बगैर ही कॉल बंद हो गई। शहबाज चंद लम्हे खामोश बैठा रहा और फिर अपनी पेशानी मसल कर खुद को संभाला और दोबारा काम में लग गया, मगर अब उसका दिल और दिमाग दोनों ही बेचैन थे। अगले दिन भी ऑफिस का माहौल हमेशा की तरह मामूल के मुताबिक था, जबकि बिल्डिंग की सबसे ऊपर वाली मंजिल पर अपने कुशादा केबिन में महरोज़ खावर मीटिंग की फाइल्स देख रही थी। तकरीबन 49 साला महरोज़ खावर एक कॉरपोरेशन की मालिक थी। बावकार शख्सियत, नफीस लिबास, मजबूत लहजा और ठंडी नज़रें उसकी पहचान थी। चंद लम्हों के बाद वो अपनी सेक्रेटरी के साथ केबिन से बाहर निकली और लिफ्ट के जरिए अकाउंट्स फ्लोर पर आ गई। उसी वक्त लिफ्ट का दूसरा दरवाज़ा खुला और 4 मजबूत हट्टे कट्टे आदमी तेज़ी से बाहर निकले। उन्होंने सीधा शहबाज की डेस्क का रुख किया, जैसे उन्हें पहले ही से मालूम हो कि वो कहाँ बैठता है। शहबाज उस्मान, एक आदमी ने बुलंद आवाज़ में पुकारा। पूरे हॉल में खामोशी छा गई। शहबाज आहिस्ता से अपनी कुर्सी से उठा। बहुत मोहलत दे दी तुम्हें, अब यहाँ तो हमारे पैसे दो या हमारे साथ चलो, उस आदमी ने डेस्क पर हाथ मारते हुए हुक्म दिया। शहबाज ने घबरा कर इर्द गिर्द देखा, जहाँ हर नज़र उसी पर टिकी हुई थी। बराह करम मुझे सिर्फ चंद दिन और दे दें, मैं आपका 1-1 रुपया वापस कर दूंगा। उसने आजिज़ी से दरख्वास्त की। यही बात तुम पिछले 3 महीनों से कहते आ रहे हो, दूसरे आदमी ने तंज किया। शहबाज का झुका हुआ सर, कांपते हाथ और बेबस चेहरा सब कुछ बयान कर रहा था। उसी लम्हे महरोज़ खावर की नज़र उस पर पड़ी। वो चंद लम्हे खामोश खड़ी सब कुछ देखती रही और फिर अपने सेक्रेटरी की तरफ मुतवज्जो हुई। 10 मिनट के बाद इस एम्प्लॉय को मेरे केबिन में भेज देना। इतना कहकर वो वापस चली गई। कर्ज देने वाले भी धमकियां देकर जा चुके थे, मगर शहबाज अभी तक अपनी जगह साकित खड़ा था। उसे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि चंद लम्हों बाद होने वाली एक मुलाकात सिर्फ उसकी नहीं बल्कि उसकी बहन की, महानूर की पूरी ज़िंदगी बदलने वाली है। उसी वक्त एक ऑफिस बॉय उसके पास आया। सर, मैडम ने आपको फ़ौरन अपने केबिन में बुलाया है। शहबाज ने गहरा सांस लिया और अपनी शर्ट की सिलवटें दुरुस्त की और धीमे कदमों से लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। चंद लम्हों के बाद शहबाज एक कॉरपोरेशन की सबसे ऊपर वाली मंजिल पर मौजूद बड़े से केबिन के बाहर खड़ा था। इजाज़त मिलने पर वो अंदर दाखिल हुआ तो सामने महरोज़ खावर अपनी कुर्सी पर बैठी एक फ़ाइल देख रही थी। उसने फ़ाइल बंद की और एक नज़र शहबाज को देखा और सामने रखी कुर्सी की तरफ इशारा किया। बैठ जाओ। शहबाज खामोशी से बैठ गया, मगर उसकी नज़रें मुसलसल झुकी हुई थीं। चंद लम्हे खामोशी रही, फिर महरोज़ ने पुरसुकून लहजे में पूछा, कितने अरसे से हमारी कंपनी में काम कर रहे हो? तकरीबन 7 साल से मैडम, शहबाज ने आहिस्ता से जवाब दिया। महरोज़ ने चंद लम्हे उसे देखा और इन 7 सालों में कभी किसी ने तुम्हारी ईमानदारी पर शक नहीं किया, मगर आज पूरे ऑफिस ने तुम्हारी बेबसी भी देख ली। शहबाज खामोश रहा और उसकी पलकें मज़ीद झुक गईं। महरोज़ ने अब कॉफ़ी का कप उठाया और कॉफ़ी का एक घूंट लिया। मैं अपने मुलाजिमीन की ज़ाती ज़िंदगी में मुदाखलत नहीं करती, लेकिन उनकी मुश्किलात से भी बेखबर नहीं रहती। अगर मैं तुम्हारा सारा कर्ज अदा कर दूं और उसके अलावा इतनी रकम भी दूं कि तुम आराम से नई ज़िंदगी शुरू कर सको तो? शहबाज ने हैरत से उसकी तरफ देखा। मैडम, मैं समझा नहीं। महरोज़ के होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। समझ जाओगे। मेरा एक बेटा है, अजलान। वो आम लोगों जैसा नहीं है, थोड़ा बीमार है। उसे एक ऐसी लड़की चाहिए जो हमेशा उसके साथ रहे, उसकी देखभाल करे, उसका ख्याल रखे और उसकी हर बात बर्दाश्त करे। मुलाजमाएँ चंद दिन बाद काम छोड़ देती हैं, मगर एक बीवी अपने शौहर को आसानी से छोड़ कर नहीं जाती। शहबाज की धड़कन तेज़ हो गई। महरोज़ ने बगैर किसी हिचकिचाहट के बात जारी रखी। मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी बहन महानूर का निकाह मेरे बेटे अजलान से कर दो।
ایک لمحے کے لیے کمرے میں گہری خاموشی چھا گئی۔ شہباز کو لگا جیسے اس نے غلط سنا ہو۔ میری بہن؟ اس کی آواز کانپ گئی۔ وہ یہ بھی نہ سمجھ سکا کہ مہروز خاور کو اس کی بہن کے بارے میں کیسے معلوم تھا۔ مہروز نے اطمینان سے گہری سانس لی۔ بدلے میں تمہارا ایک قرض ادا کر دیا جائے گا اور اس کے علاوہ ایک بڑی رقم بھی تمہیں ملے گی۔ یہ سن کر شہباز کی آنکھوں میں غصہ اتر آیا۔ وہ فوراً اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ معاف کیجیے میڈم، میں غریب ضرور ہوں، مجبور بھی ہوں، مگر اپنی بہن کی قیمت نہیں لگا سکتا۔ سختی سے یہ کہہ کر وہ تیزی سے کیبن سے باہر نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد مہروز خاور کے چہرے پر مایوسی نہیں آئی، بلکہ اس کے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی پراسرار مسکراہٹ ابھر آئی، جیسے اسے پہلے ہی یقین ہو کہ شہباز آج انکار ضرور کرے گا، مگر زیادہ دیر تک نہیں۔ کیبن سے باہر نکلنے کے بعد شہباز کے قدم جیسے لڑکھڑا گئے۔ وہ نہ جانے کتنی دیر تک آفس کی پارکنگ میں اپنے موٹر سائیکل کے پاس خاموش کھڑا رہا۔ مہروز خاور کی باتیں بار بار اس کے ذہن میں گونج رہی تھی۔ اپنی بہن ماہنور کا نکاح میرے بیٹے ازلان سے کر دو۔ اس نے بے اختیار دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیا۔ نہیں، میں ایسا ہرگز نہیں کر سکتا۔ اس نے دھیرے سے خود کو سمجھایا، مگر قرض کا بوجھ اس کے حوصلے سے کہیں زیادہ بھاری تھا۔ شام ڈھلے جب وہ گھر پہنچا تو دروازہ کھلتے ہی 22 سالہ ماہنور ہمیشہ کی طرح مسکراتے ہوئے اس کے سامنے آ گئی۔ بھائی، آج بہت دیر کر دی، میں کب سے آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ اس کے ہاتھ سے بیگ لے کر اندر چلی گئی، مگر شہباز کی آنکھیں نم ہو گئی۔ جس بہن کو اس نے ماں باپ کے جانے کے بعد اپنی اولاد کی طرح پالا تھا، آج اس کی قسمت کا فیصلہ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ کھانے کے دوران وہ غیر معمولی طور پر خاموش رہا، جسے شازیہ نے فوراً محسوس کر لیا۔ رات کو جب ماہنور اپنے کمرے میں چلی گئی تو شازیہ نے پوچھا، کیا بات ہے؟ آفس میں کچھ ہوا ہے کیا؟ شہباز نے گہرا سانس لیا اور مہروز خاور سے ہونے والی پوری ملاقات اسے سنا دی۔ شازیہ کچھ دیر خاموش رہی، مگر جیسے اسے معلوم ہوا کہ بدلے میں سارا قرض ادا ہو جائے گا اور اچھی خاصی رقم بھی ملے گی، تو اس کی آنکھوں میں ایک الگ ہی چمک آ گئی۔ تو تم نے کیا جواب دیا؟ اس نے فوراً پوچھا۔ میں نے تو صاف انکار کر دیا، شہباز نے مضبوط لہجے میں بتایا۔ انکار؟ شازیہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ آخر کیوں؟ ایک دن ویسے بھی ماہنور کی شادی ہونی ہے، کم از کم وہاں کو دولت، عزت اور آرام کی زندگی تو گزرنے دے گی۔ یہاں ہمارے ساتھ رہ کر اسے ملا ہی کیا ہے؟ شہباز نے غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ میری بہن ہے، کوئی سودا نہیں جسے میں پیسوں کے بدلے میں دے دوں۔ مگر شازیہ اپنی بات پر قائم رہی۔ اور اگر کل قرض والے یہ گھر بھی چھین لیں گے تو پھر ہم کہاں جائیں گے؟ کبھی ہمارے مستقبل کے بارے میں بھی سوچو۔ اس کی ہر بات شہباز کے دل پر بوجھ بڑھاتی جا رہی تھی، مگر وہ خاموش بیٹھا رہا۔ صبح کا سورج ابھی پوری طرح نہیں نکلا تھا کہ عثمان ہاؤس کے دروازے پر زور زور سے دستک ہونے لگی۔ شازیہ نے دروازہ کھولا تو سامنے وہی قرض دینے والے کھڑے تھے۔ شور سن کر محلے والے بھی باہر آ گئے۔ انہوں نے شہباز کو آواز دی۔ شہباز باہر آیا تو ایک آدمی نے اس کے ہاتھ میں کورٹ کا نوٹس دیتے ہوئے سختی سے حکم دیا، اگر کل تک پیسے نہ ملے تو تمہارا گھر اور ساری جائیداد ضبط کر لی جائے گی، پھر بھی رقم پوری نہ ہوئی تو سیدھا جیل جاؤ گے۔ یہ بتا کر اس نے غصے میں گیٹ کے پاس پڑا ایک گملہ بھی پاؤں کی ٹھوکر سے توڑ دیا۔ لگتا ہے بہت بڑا قرض لیا ہے، اتنا شریف بنتا تھا، آج دیکھو کیا حال ہو گیا۔ یہ لوگ خطرناک لگ رہے ہیں، کہیں جان ہی نہ لے لیں۔ محلے والوں کی باتیں شہباز کے دل پر تیر کی طرح سے لگ رہی تھی، مگر وہ خاموش کھڑا رہا۔ ان کے جاتے ہی شازیہ غصے سے پھٹ پڑی۔ آپ خوش ہو؟ کل یہ گھر بھی چلا جائے گا۔ شہباز نے بھی پہلی بار اس پر آواز اونچی کی۔ تو کیا کروں؟ اپنی بہن بیچ دوں؟ شازیہ نے سکون سے جواب دیا۔ بیچنے کی بات نہ کرو، وہ ایک امیر گھر کی بہو بنے گی۔ اگر اس کی ایک قربانی سے سب کی زندگی سنور سکتی ہے تو اس میں کیا برائی ہے؟ یہ سن کر شہباز کا غصہ مزید بڑھ گیا، مگر اس عورت سے بحث کا مطلب اپنا سر دیوار میں مارنے کے مترادف تھا، اسی لیے وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ماہنور بھی یہ سب سن چکی تھی اور کچھ دیر بعد وہ ایک چھوٹا سا ڈبہ لے کر بھائی کے پاس آئی۔ ڈبے میں اس کی جمع کی ہوئی رقم اور امی کے دیے ہوئے 2 سونے کی چوڑیاں تھیں۔ بھائی، اگر ان سے آپ کی مشکل آسان ہو جائے تو یہ بھی بھیج دیجیے، آپ کو پریشان دیکھ کر مجھے بہت دکھ ہوتا ہے۔ یہ سن کر شہباز کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے ڈبہ بند کیا، ماہنور کو گلے لگا لیا۔ نہیں، میں تم سے کچھ نہیں لوں گا، یہ تمہارا حصہ اور تمہارا حق ہے۔ مگر اس لمحے اسے محسوس ہوا کہ شاید قسمت اس سے اس کی بہن ہی چھیننا چاہتی ہے۔ وہ فیصلہ کر چکا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ وہ اس وقت آفس میں مہروز بختاور کے سامنے کرسی پر بیٹھا تھا۔ مجھے آپ کی آفر منظور ہے۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر مہروز اپنی کرسی سے اٹھ کر کھڑکی کے پاس جا کر کھڑی ہوئی۔ مجھے صرف ایک ایسی لڑکی چاہیے جو میرے بیٹے کے ساتھ کبھی نہ چھوڑے، اسے دولت، عزت اور ہر آرام ملے گا۔ شہباز نے اس کی بات سنی اور سمجھی، مگر مجھے دولت نہیں چاہیے، مجھے صرف اپنی بہن کی عزت چاہیے۔ اگر اس کے ساتھ کبھی نوکرانی جیسا سلوک ہوا
یا اسے یہ احساس دلایا گیا کہ وہ اس گھر پر بوجھ ہے تو میں اسے اسی دن واپس لے جاؤں گا، چاہے اس کی واپسی کی صورت اس قرض کی رقم کے لیے مجھے اپنی جان ہی کیوں نہ دینی پڑے۔ مہروز چند لمحے خاموش رہی، پھر اس کی آواز کیبن میں ابھری، تم واقعی اچھے بھائی ہو۔ شہباز نے نم آنکھوں سے نفی میں سر ہلایا۔ میں صرف ایک بہن کا بھائی، سوداگر نہیں۔ وہ بہت مجبور نظر آ رہا تھا۔ میں وعدہ کرتی ہوں تمہاری بہن میرے گھر میں بہو بن کر آئے گی اور اس کی عزت ہمیشہ قائم رہے گی۔ شہباز نے گہرا سانس لیا۔ میری ایک شرط اور بھی ہے۔ مہروز نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیا وہ اس وقت شرائط رکھنے کی حالت میں تھا؟ مگر مہروز نے نرم سی مسکراہٹ کے سنگ سر ہلا کر اسے بولنے کا اشارہ کیا۔ مانور کو کبھی یہ نہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس نکاح کے پیچھے اصل وجہ کیا ہے۔ وہ یہی سمجھے کہ یہ ایک عام رشتہ ہے۔ مہروز بختاور گہرائی سے مسکرائی۔ جیسا تم چاہو۔ پھر اس نے انٹرکام پر اپنے سیکرٹری کو میسج دیا، فوراً میرے کیبن میں آئیں۔ چند منٹ کے بعد سیکرٹری آ گئی تو انہوں نے حکم سنایا، نکاح کی ساری تیاریاں آج ہی شروع کریں۔ سیکرٹری کے جانے کے بعد اس نے دراز سے چیک بک نکالی اور 50 لاکھ کا چیک بھر کر شہباز کی طرف بڑھا دیا۔ مگر شہباز ایک قدم پیچھے ہٹ گیا۔ نہیں میڈم، جب تک نکاح نہیں ہو جاتا میں 1 روپیہ بھی نہیں لوں گا۔ مہروز نے خاموشی سے چیک واپس رکھ لیا۔ وہ اس آدمی کی غیرت پر حیران تھی۔ تم واقعی اپنی بہن سے بہت محبت کرتے ہو۔ وہ امپریس ہوئے بنا نہیں رہ سکی۔ شہباز نے بے بسی سے انہیں دیکھا۔ اسی محبت نے مجھے آج یہاں لا کر کھڑا کیا ہے۔ مہروز نے اپنی سیکرٹری کو حکم دیا، آج ہی ہم لڑکی کے گھر جائیں گے۔ رشتہ پورے احترام کے ساتھ مانگا جائے گا۔ دنیا کو یہی لگنا چاہیے کہ خاور خاندان اپنی بہو عزت سے گھر لا رہا ہے۔ شہباز نے خاموشی سے سر ہلایا اور کیبن سے باہر نکل گیا۔ 2 دن کے بعد مہروز چند خواتین کے ساتھ عثمان ہاؤس پہنچی۔ رسم کے مطابق مہنور کا رشتہ مانگا گیا اور اسے صرف اتنا بتایا گیا کہ لڑکا طبیعت کے لحاظ سے کمزور ہے، اسی لیے نکاح سادگی سے ہوگا۔ مہنور نے ایک نظر اپنے بھائی کی طرف دیکھا۔ شہباز نے بس مختصر الفاظ میں اتنا بتایا تھا کہ وہ ان کی مالکن ہے جہاں وہ کام کرتا ہے اور وہ اپنے بیٹے کے لیے ایک اچھی سلجھی ہوئی لڑکی کا رشتہ مانگنا چاہتی ہیں۔ اور شہباز نے اپنی بہن کا ذکر کیا تھا تو مہروز بختاور رشتہ لے آئی۔ شہباز نے نم آنکھوں سے مسکرا کر اسے ساتھ لگایا۔ مجھ پر بھروسہ ہے نا؟ مہنور نے فوراً سر ہلایا۔ خود سے بھی زیادہ۔ یہ سن کر شہباز کا دل بھر آیا، مگر اس نے اپنے آنسو چھپا لیے۔ 2 دن کے بعد بختاور ہاؤس میں خاموشی سے ان کا نکاح کروا دیا گیا۔ اذلان کی بیماری کی وجہ سے وہ کمرے میں ہی تھا، باہر سب کے ساتھ موجود نہیں تھا۔ قاضی صاحب نے جب مہنور سے 3 بار پوچھا تو اس نے دھیمی آواز میں 3 بار قبول ہے کہا، پر یوں وہ ایک امیر اور انجان اذلان بختاور کی بیوی بن گئی۔ شہباز کتنی ہی دیر تک نم آنکھوں سے مہنور کو مہروز بختاور کے ساتھ اوپر سیڑھیوں کی طرف جاتا ہوا دیکھتا رہا، جبکہ شازیہ کے چہرے پر خوشی صاف نظر آ رہی تھی۔ اتنا خوبصورت گھر جہاں اس کی نند بیاہ کر آئی تھی، یہ دیکھ کر تو وہ کون ناخوش ہوگا۔ گھر واپس آ کر اس نے مہروز خاور کی طرف سے بھیجے گئے تحفے، زیورات اور نوٹوں سے بھرا بیگ دیکھا تو خوشی سے پھولے نہ سما پائی۔ آخر ہماری قسمت بدل ہی گئی، اب نہ قرض کا ڈر رہے گا نہ کسی کی ذلت برداشت کرنی پڑے گی۔ مگر شہباز نے خاموشی سے وہ بیگ اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ اس کی آنکھوں میں خوشی نہیں، صرف درد تھا۔ یہ خوشی منانے کا وقت نہیں ہے شازیہ، میں اپنی بہن کو ہمیشہ کے لیے خود سے دور کر آیا ہوں۔ مہروز خاور نے وعدے کے مطابق رقم شہباز کے حوالے کر دی۔ اب یہ سارے پیسے کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ اب تو ہماری ساری پریشانیاں ختم ہو گئی ہیں نا؟ شازیہ ہرگز نہیں سمجھ سکی تھی کہ وہ کیا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ شہباز نے اداس نظروں سے بیگ کی طرف دیکھا۔ نہیں شازیہ، یہ پیسے ہمارے لیے نہیں، اس میں سے 1 روپیہ بھی ہمارا نہیں۔ پہلے مجھے ہر وہ قرض واپس کرنا ہے جو میں نے پچھلے کئی مہینوں میں لیا تھا۔ شازیہ حیران رہ گئی۔ اتنے سارے پیسے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ تم پر اتنا سارا قرض چڑھا ہے؟ میں تو سمجھ رہی تھی کہ کچھ پیسے ہوں گے، یہ لاکھوں روپے ہیں، کم سے کم بھی 50-40 لاکھ روپے تو لگ رہے ہیں، اور تم نے تو 10 لاکھ سے زیادہ کا قرض کبھی بتایا نہیں۔ اتنا قرض آخر چڑھا کیسے؟ وہ ناگواری اور شدید حیرانگی سے پوچھ رہی تھی۔ کامران ملک شہر کا ایک خطرناک مافیا لیڈر ہے، شہر میں اس کا نام سنتے ہی لوگ راستہ بدل لیتے ہیں۔ چند مہینے پہلے اس کی نظر اتفاق سے یونیورسٹی میں مہنور پر پڑ گئی تھی۔ اسے مہنور پہلی نظر میں ہی اتنی پسند آئی کہ وہ اسے اپنی ملکیت سمجھ بیٹھا۔ اس کے آدمی ہم پر نظر رکھتے اور ہماری ساری انفارمیشن اکٹھی کرنے لگے۔ پھر اس نے مجھے اپنے اڈے پر بلایا اور مہنور سے شادی کی پیشکش دی۔ اپنی بہن میرے حوالے کر دو، بدلے میں جو چاہو ملے گا، ورنہ میں خود لے جاؤں گا۔ میں اس کا ٹھکانہ اور اس کے لوگ، اس کے غلط کام، یہ سب جان کر ڈر گیا تو میں نے اس کے منہ پر انکار کر دیا۔ اس دن کے بعد دوبارہ اس کے آدمی ہر وقت ہم سب کا پیچھا کرنے لگے۔ مجھے ہر لمحہ ڈر رہتا تھا کہ کہیں وہ واقعی مہنور کو اٹھا نہ لے جائے۔ پولیس کے پاس گیا تو پولیس نے کسی بھی قسم کی مدد سے انکار کر دیا۔ پولیس بھی کچھ نہیں کر سکتی تھی کیونکہ کامران کے آدمی ہر جگہ موجود تھے۔
اس کا خوف، اس کا اثر و رسوخ اور اس کا بدلہ لینے کا انداز ایسا تھا کہ کوئی بھی اپنی جان پر رسک نہیں لینا چاہتا تھا۔ پھر ایک جاننے والے نے مجھے چند خفیہ ایجنٹ سے ملوایا۔ انہوں نے یقین دلایا کہ وہ کچھ عرصے تک کامران کے آدمیوں کو ماہنور تک نہیں پہنچنے دیں گے، مگر اس کے بدلے ہر مہینے بھاری رقم دیں گے۔ میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ پہلے میں نے اپنی ساری جمع پونجی ختم کی، پھر دوستوں سے ادھار لیا اور پھر بینک سے لون لیا، لیکن ہر مہینے ان لوگوں کو پیسے دیتا رہا تاکہ میری بہن محفوظ رہے۔ انہی پیسوں نے مجھے قرض میں ڈبو دیا۔ شازیہ حیرت اور بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے احساس ہوا کہ شہباز نے یہ سب کچھ نہ خود کے لیے نہ اس کے لیے کیا، اس نے یہ صرف اپنی بہن کی حفاظت کے لیے کیا تھا۔ میں نے اس کا نکاح صرف اس لیے نہیں کروایا کہ بدلے میں پیسے لے کر قرض اتار سکوں، بلکہ مجھے بہتر لگا کہ ماہنور کا نکاح ہو جائے گا تو کامران ہمیشہ کے لیے ان کی جان چھوڑ دے گا۔ اور ویسے بھی مہروز بختاور کے گھر کے باہر دیکھا کتنے گارڈز کھڑے تھے، وہاں تو ایک پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا، تو کامران تو ہمت ہی نہیں کرے گا دوبارہ ماہنور کی طرف آنکھ اٹھانے کی۔ مگر کوئی بھی امیر عورت ایسی ہی کسی غریب لڑکی کو بیاہ کر نہیں لے کر جاتی۔ اس کی مجبوری تھی، اس کا بیٹا بیمار تھا، اور میری مجبوری تھی کہ مجھے ماہنور کی حفاظت کرنی تھی، اور میں نے صرف اپنی بہن کی حفاظت چنی ہے۔ یہ پیسے تو صرف آنے جانے والی چیز ہے۔ یہ سب بتا کر خاموش ہوا۔ شازیہ کو پہلی بار دولت کی لالچ پر خود پر شرمندگی محسوس ہوئی۔ شہباز نے بیگ اٹھایا اور گھر سے نکل گیا۔ پہلے اس نے بینک جا کر اپنا لون مکمل ادا کیا، پھر ایک ایک کر کے تمام قرض خواہوں کا حساب چکا دیا۔ آخر میں وہ شہر کے باہر ایک پرانے گودام میں پہنچا، جہاں وہی لوگ اس کا انتظار کر رہے تھے جو مہینوں سے کامران کے آدمیوں کو روکے ہوئے تھے۔ شہباز نے خاموشی سے نوٹوں سے بھرا ہوا بیگ ان کے سامنے رکھ دیا۔ ایک آدمی نے پیسے گنے اور پھر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بتایا، اب یہ پیسے بہت کم ہیں، آج سے ہمارا کام ختم۔ اگر مزید کام کروانا ہو تو ڈبل پیسے دینے ہوں گے، اور اس بار ایڈوانس۔ اب ہم کامران کے راستے میں نہیں آئیں گے، نہ ہی اسے روکیں گے۔ شہباز کے لبوں کی اب تلخ مسکراہٹ نے چھوا، مجھے اب اس کی کوئی کسی سے ڈر نہیں۔ میری بہن آج ایک محفوظ گھر کی بہو بن چکی ہے۔ وہ سکون سے بتاتے واپس پلٹ گئے۔ اس کے جاتے ہی باس نے اپنے آدمی کو ہدایت دی، سب لوگ اپنے کام پر واپس لگ جاؤ، آج سے یہ کیس کلوز ہے۔ سب سر ہلا کر اپنے کام میں لگ گئے، اور دوسری طرف شہر کے دوسرے کونے میں ایک نسبتاً پرسکون اور خالی بنگلے میں کامران ملک سگریٹ پھونک رہا تھا، جب اس کا ایک آدمی اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہوا۔ کیا خبر ہے؟ کامران نے سکون سے سوال پوچھا۔ باس، جس لڑکی پر آپ کی نظر تھی اس کا آج اذلان خاور کے ساتھ نکاح ہو گیا، وہ اب خاور مینشن کی بہو ہے، اس کے آدمی نے ڈرتے ڈرتے بتایا۔ کامران ساکت سا پہلے اپنے آدمی کو دیکھتا رہ گیا، اور پھر اس کے اندر باہر جیسے آگ لگ گئی۔ اس کا ہاتھ اٹھا، صوفے کے پاس پڑے چھوٹے سے سٹینڈ سے اس کی اپنی گن اٹھائی، اور پھر اچانک فائر کی آواز پورے کمرے میں گونج اٹھی۔ کامران نے غصے میں میز پر گولی چلا دی۔ اس کی سرخ آنکھوں میں خطرناک چمک اتری۔ اذلان خاور، تم نے میری چیز مجھ سے چھین کر بہت بڑی غلطی کی ہے۔ اب میں تم سے وہ سب کچھ چھین لوں گا جو تمہارے پاس، اور ماہنور وہ ایک دن ہر حال میں میرے پاس واپس آئے گی۔ اس نے دانت پیستے ہوئے اپنے آدمیوں کو حکم دیا، آج سے خاور مینشن پر نظر رکھو، مجھے اس گھر میں ہونے والی ہر حرکت کی خبر چاہیے۔ ایک طرف اس معصوم ماہنور کے نئی زندگی کا پہلا دن شروع ہو رہا تھا، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ کتنی خاموش نگاہیں کس قدر نفرت سے اس کے تعاقب میں اس کے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ مہروز بیگم اسے کمرے کے اندر چھوڑ کر جا چکی تھی۔ کمرے کا دروازہ بند ہوتے ہی ماہنور نے ہچکچاتے ہوئے اندر قدم رکھا۔ کمرے میں عجیب سی خاموشی تھی۔ اس کی پہلی نظر زمین پر گئی۔ سامنے تقریباً 26 سالہ اذلان فرش پر بیٹھا رنگ برنگے بلڈنگ بلاک سے ایک چھوٹا سا گھر بنا رہا تھا۔ مارون کا سانس تھم گیا۔ وہ حیرت اور بے یقینی سے اس مرد کو دیکھتی رہ گئی۔ پرکشش اور وجاہت کی مثال، وہ بے حد خوبصورت مرد تھا۔ شاید اس نے ایسا خوبصورت مرد اپنی ساری زندگی میں کبھی دیکھا ہو۔ وہ پوری توجہ سے کھیل میں مگن تھا۔ قدموں کی آہٹ پر اس نے سر اٹھایا۔ جیسے اس کی نظر ماہنور پر پڑی، وہ چند لمحے حیرت سے اسے دیکھتا رہا، پھر اسے دلہن کے لباس میں دیکھتے اس کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ وہ فوراً کھڑا ہوا اور بچوں کی طرح بھاگتا ہوا اس کے سامنے آ گیا۔ تم آ گئی؟ سب کہہ رہے تھے آج میری دلہن آئے گی، تم میری دلہن ہو نا؟ اس نے معصومیت سے پوچھا تو ماہنور کو یاد آیا کہ بھائی نے بتایا تھا کہ اذلان بیمار رہتا ہے، شاید اسی وجہ سے وہ ایسی باتیں کر رہا تھا۔ ماہنور نے ہلکے سے سر ہلایا۔ اذلان بے حد خوش ہوا۔ اچھا تو اب تم میرے ساتھ ہی رہو گی ہمیشہ، بھاگو گی تو نہیں؟ ماہنور اس کے سوال پر حیران ہوئی۔ میں کیوں بھاگوں گی؟ اذلان نے فوراً معصومیت سے نفی میں سر ہلایا۔ کیونکہ سب مجھے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، میرا کوئی دوست ہی نہیں بنتا۔ جو پہلے 2-3 دوست آئیں وہ بھی ناراض ہو کر چلی گئیں۔ جو بھی میرے ساتھ رہنے آتا ہے 2-3 دن کے بعد چلا جاتا ہے۔ پھر ماما نے بہت ڈانٹا کہ میں سب کے ساتھ برا سلوک کرتا ہوں۔
اگر ازلان اچھا بچہ بنے گا تو کوئی اسے چھوڑ کر نہیں جائے گا. میں اب اچھا بچہ بن گیا ہوں. دیکھو میں نے آج کوئی چیز نہیں توڑی. یہ بتاتے ہوئے اس نے بچوں کی طرح فخر سے اپنا سر ہلایا. مانور کی مسکراہٹ اب خوف اور پریشانی میں بدلنے لگی. آپ کی عمر کتنی ہے؟ اس نے کسی خوف کے تحت پوچھا تو ازلان نے فوراً انگلیوں پر گننے لگا مگر شرمندگی سے ہنس پڑا. مجھے نہیں پتا، امی کو پتا ہے. یہ جواب سن کر ماہنور کا دل دھک سے رہ گیا. اسے اب احساس ہوا تھا کہ اسے صرف کوئی اپنی بیماری نہیں تھی بلکہ وہ مینٹلی انسٹیبل تھا. آپ کیا کرتے ہیں؟ آفس جاتی ہیں؟ ازلان نے حیرت سے اسے دیکھا. نہیں، میں کیوں آفس جاؤں گا؟ میں تو ابھی بچہ ہوں. آفس تو بابا جاتے ہیں. اب ماما جاتی ہیں. میں تو گھر میں رہتا ہوں. دیکھو یہ گھر میں نے بنایا ہے. اس نے فرش پر پڑے بلاکس کی طرف اشارہ کیا اور اگلے ہی لمحے معصومیت سے فرمائش کی. آؤ ہم دونوں مل کر کھیلتے ہیں. مجھے اکیلے کھیلنا اچھا نہیں لگتا. اس نے فوراً ماہنور کا ہاتھ پکڑ لیا اور اس کے نرم گرم لمس سے ماہنور کا سانس جیسے تھم گیا. ماہنور لمحوں میں سہم کر پیچھے ہٹ گئی. اس کی آنکھیں نم ہونے لگی تھیں. اس نے ایسا ہم سفر تو نہیں چاہا تھا. بھائی نے سب جانتے ہوئے ایسا کیوں کیا؟ اسے اپنے بھائی سے ایسی امید نہیں تھی. بھائی، آپ نے میری شادی ایک ایسے انسان سے کیوں کر دی؟ کیا آپ اتنے مجبور تھے؟ جیسے اس کے اندر سب کچھ ٹوٹ پھوٹ گیا. لڑکی چاہے غریب ہو یا امیر مگر اپنی شادی اور اپنے ہونے والے شوہر کو لے کر بہت خواب دیکھتی ہے. ماہنور بھی عام لڑکیوں جیسی تھی جس نے بہت خواب دیکھ رکھے تھے مگر اس کے خواب اس طرح سے ٹوٹیں گے اسے ہرگز اندازہ نہیں تھا. کیا غریب ہونا اتنا غلط ہوتا ہے؟ کیا غریب ہونے کی سزا ایسے ملتی ہے؟ اس نے تو کبھی کسی امیر خاندان میں شادی ہونے کے خواب نہیں دیکھے تھے. اس کی شادی امیر خاندان میں ہوئی، شاید یہ اس کی قسمت تھی. وہ تو اپنی قسمت پر بہت خوش تھی. پھر یہ کیا ہو گیا؟ کیا واقعی ایک مینٹلی انسٹیبل انسان اس کی قسمت تھا؟ وہ بہت بری طرح سے اپنی سوچوں میں الجھی ہوئی تھی جبکہ ازلان اس کے آنسو دیکھ کر پریشان ہو گیا. اس نے جلدی سے میز سے چاکلیٹ اٹھائی اور اس کی طرف بڑھائی. پلیز مت رو. کیا میں نے تمہیں بھی ہرٹ کر دیا؟ پلیز رو مت. میں تمہیں ہرٹ نہیں کرنا چاہتا تھا. ماما سے شکایت مت لگانا ورنہ وہ تمہیں بھی مجھ سے دور کر دیں گی. کوئی میرا دوست نہیں بنتا. ماما کہتی ہیں جو روتا ہے اسے چاکلیٹ دے دو تو وہ ہنس دیتا ہے. یہ اب ہنس دو نا پلیز. میں تمہیں روتے ہوئے دیکھنا بالکل اچھا نہیں لگ رہا. وہ معصومیت سے التجا کر رہا تھا. ماہنور نے خاموشی سے چاکلیٹ پکڑ لی مگر اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو نہ رک سکے. ازلان چند لمحے پریشانی سے اسے دیکھتا رہا پھر اچانک اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کے آنسو صاف کرنے لگا. دیکھو اب نہیں رونا. مجھے اچھا نہیں لگتا. اگر تم روگی تو امی مجھے ڈانٹیں گی کہ میں نے اپنی دلہن کو رلا دیا. اس کی معصوم باتیں سن کر ماہنور نے بے اختیار اپنا چہرہ دوسری طرف کر لیا. اسے اپنی قسمت سے بہت سارے گلے شکوے تھے. والدین چلے گئے چھوڑ کر. بھائی بیچارہ قرض میں ڈوبا ہوا تھا مگر اس نے پھر بھی ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کیا. وہ غریب گھر میں پیدا ہوئی مگر اس نے کبھی شکوہ شکایت نہیں کی. مگر آج کیا ابھی بھی اسے صبر کرنا تھا؟ کیا اللہ اس کے صبر کا امتحان لے رہا تھا؟ اگر اللہ چاہتا تھا تو پھر وہ اللہ کی رضا میں راضی تھی. ویسے بھی ابھی تو بھائی نے اتنا خرچ کیا تھا اس کے نکاح میں. ابھی اگر وہ واپس چلی جاتی تو بھابھی کی باتیں اور بھائی کے لیے مزید اذیت کی وجہ بنتی. اسی لیے صرف اپنے بھائی کا سوچتے وہ ضبط کر گئی. اب اسے ہر حال میں یہیں رہنا تھا. وہ اپنے آنسو ازلان سے چھپانا چاہتی تھی. اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی اور ایک ملازمہ اندر آئی. بیگم صاحبہ نے آپ کو نیچے بلایا ہے. ماہنور نے فوراً خود کو سنبھالا اور سر ہلا کر دروازے کی طرف بڑھنے لگی مگر ازلان نے گھبرا کر اس کا دوپٹہ پکڑ لیا. نہیں مت جاؤ. سب مجھے اکیلا چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. تم بھی چلی جاؤ گی؟ اس کی آواز میں ایسی معصومیت بھری بے بسی تھی کہ ماہنور چند لمحوں کے لیے رک گئی. وہ بس بے بسی سے اس مرد کو دیکھتی رہ گئی جس کی آنکھوں میں سے صرف معصومیت اور التجا دکھائی دی. اسے ازلان پر بے حد ترس آیا. پھر اس نے نرمی سے اس کے ہاتھ سے اپنا دوپٹہ چھڑایا اور دھیرے سے کچھ کہنے کو لب کھولے. میں کہیں نہیں جا رہی، بس ابھی آتی ہوں. ازلان نے فوراً بچوں کی طرح اپنی چھوٹی انگلی اس کی طرف بڑھا دی. پکا پرومس؟ جھوٹ نہیں بولو گی؟ ماہنور نے حیرانی سے اس کی انگلی کی طرف دیکھا اور پھر بے اختیار اپنی انگلی اس کی انگلی سے ملا دی. پرومس. ازلان کے چہرے پر فوراً اطمینان آ گیا. وہ خوشی خوشی دوبارہ فرش پر بیٹھ کر اپنے کھلونے سمیٹنے لگا جبکہ ماہنور بھاری قدموں سے کمرے سے باہر نکل آئی. دروازہ بند ہوتے ہی اس کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا. اس نے دیوار کا سہارا لیا اور آنکھیں بند کر لیں. وہ ابھی تک یقین ہی نہیں کر پا رہی تھی کہ اس کی زندگی ایک ہی دن میں اس قدر بدل چکی ہے مگر اسے یہ بھی محسوس ہونے لگا کہ ازلان برا نہیں تھا، بس معصوم بچہ بن گیا تھا. ماہنور بھاری قدموں سے سیڑھیاں اتر کر نیچے آئی تو ڈرائنگ روم میں مہروز خاور خاموشی سے اس کا انتظار کر رہی تھی. اس کے سامنے والے صوفے کی طرف اشارہ کیا. آؤ بیٹھو ماہنور.
مہنور خاموشی سے بیٹھ کے اس کی سرخ آنکھیں اور اترا ہوا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ اندر سے کتنی ٹوٹ چکی ہے۔ چند لمحوں تک دونوں کے درمیان خاموشی چھائی رہی اور پھر مہروز نے گہرا سانس لیا۔ شاید تم سوچ رہی ہوگی کہ تمہارے ساتھ یہ سب کچھ کیوں ہوا۔ مہنور کی آنکھوں میں بے اختیار آنسو بھر آئے، مگر وہ کیا شکوہ کرتی جبکہ وہ پہلے ہی سے جانتی تھی۔ ہاں، مگر اس بات سے فرق نہیں پڑتا تھا کہ وہ آدھی ادھوری سچائی جانتی تھی۔ جی بھائی نے بتایا تھا کہ اذلان صرف بیمار ہیں، لیکن وہ تو ایک چھوٹے بچے کی طرح بیہیو کر رہے ہیں۔ ایسا کیوں؟ اس کے سوال پر مہروز کی آنکھوں میں بھی نمی اتر آئی۔ میرا بیٹا ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا۔ 2 سال پہلے تک وہ ایک کامیاب، سمجھدار اور ذمہ دار انسان تھا۔ پوری کمپنی سنبھالتا تھا، ہر فیصلہ خود کرتا تھا، لیکن ایک رات کسی نے اس کی گاڑی پر جان لیوا حملہ کر دیا۔ مہنور حیرت سے انہیں دیکھتی ان کی باتیں سن رہی تھی۔ ڈاکٹرز نے بڑی مشکل سے اس کی جان بچائی، مگر سر پر لگی شدید چوٹ نے اس کی یادداشت چھین لی۔ جسم آج بھی 26 سال کے نوجوان کا ہے، لیکن اس کا ذہن ایک معصوم بچے جیسا ہو کر رہ گیا۔ اسے اپنی ماضی کی کوئی بات یاد نہیں۔ وہ آج بھی چھوٹی چھوٹی باتوں پر خوش ہو جاتا ہے، کھلونوں سے کھیلتا ہے اور ہر اس شخص سے ڈر جاتا ہے جو اسے چھوڑ کر چلا جائے۔ مہروز بیگم بتا کر خاموش ہوئیں تو لاؤنج میں خاموشی چھا گئی۔ مہنور کا دل پہلی بار اذلان کے لیے ہمدردی سے بھر گیا۔ مہروز نے اپنی آنکھوں کی نمی چھپاتے ہوئے مضبوط لہجے میں دوبارہ اسے مخاطب کیا۔ میں جانتی ہوں یہ زندگی تمہارے لیے آسان نہیں ہوگی، لیکن اذلان کو بیوی سے زیادہ ایک ایسے انسان کی ضرورت ہے جو کہ اسے سمجھ سکے، اس کا خیال رکھے۔ میں تم سے وعدہ نہیں مانگتی، صرف اتنا چاہتی ہوں کہ جب تم اس گھر میں ہو اسے کبھی یہ احساس نہ ہونے دینا کہ وہ دوسروں سے مختلف ہے۔ مہنور نے خاموشی سے اپنی بھیگی آنکھیں صاف کی۔ اس کے دل میں 1000 شکایتیں تھیں، مگر اذلان کی معصوم مسکراہٹ بار بار اس کی نظروں کے سامنے آ رہی تھی۔ اس نے دھیرے سے سر جھکا دیا۔ میں پوری کوشش کروں گی۔ مہروز نے پہلی بار سکون کا سانس لیا، مگر اس کے دل میں ایک خوف اب بھی زندہ تھا۔ وہ جانتی تھی کہ جس شخص نے 2 سال پہلے اس کی بیٹی کی زندگی تباہ کی تھی، وہ آج بھی کہیں نہ کہیں آزاد گھوم رہا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کے نکاح کو 1 ہفتہ گزر گیا۔ ان چند دنوں میں مہنور کو پوری دنیا صرف اذلان کے گرد گھومنے لگی۔ صبح وہ اس کے ساتھ ناشتہ کرتی، وقت پر دوائیاں دیتی، کبھی لان میں اس کے ساتھ واک کرتی تو کبھی اس کی فرمائش پر لوڈو یا کیرم کھیلتی۔ اذلان بھی اب ہر چھوٹی بڑی بات کے لیے صرف مہنور کو ہی پکارتا تھا۔ وہ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھا ناشتے کی پلیٹ کو دیکھ رہا تھا، مگر ایک نوالہ بھی نہیں کھا رہا تھا۔ ملازمہ نے نرمی سے التجا کی کہ سر ناشتہ ٹھنڈا ہو رہا ہے، تو اذلان نے فوراً منہ بنا لیا، مجھے نہیں کھانا۔ مہنور کہاں ہے؟ اتنے میں مہنور کچن سے جوس کا گلاس لے کر باہر آئی۔ اسے دیکھتے ہی اذلان کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ دیکھو، میں تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ مہنور ہلکا سا مسکرا دیا۔ اچھا، اگر میں نہ آتی تو سارا دن بھوکے رہتے؟ اذلان نے بچوں جیسی معصومیت سے ہاں میں سر ہلا دیا۔ ہاں، کیونکہ تم نے کہا تھا ہم ساتھ ناشتہ کریں گے۔ مہنور نے اس کے سامنے پلیٹ کھسکائی۔ چلو اب اچھے بچوں کی طرح کھانا کھاؤ۔ اذلان نے ایک نوالہ کھایا، پھر فوراً دوسرا نوالہ اس کی طرف بڑھا دیا۔ تم بھی کھاؤ، اکیلے کھانا اچھا نہیں لگتا۔ مہنور ایک لمحے کو چونکی، پھر خاموشی سے وہ نوالہ کھا لیا۔ یہ دیکھ کر اذلان خوش ہو گیا کہ وہ اس کے ہاتھ سے کھا رہی ہے۔ رات کو دونوں کمرے میں آئے تو اذلان حسب معمول بیڈ پر بیٹھ گیا۔ وہ چند لمحے خاموشی سے مہنور کو دیکھتا رہا، پھر سوال پوچھا، تم آج بھی دیر سے سوگی؟ مہنور نے الماری سے ایک کتاب نکالتے ہوئے مختصر جواب دیا، ہاں تھوڑا سا کام ہے۔ اذلان نے ناراضگی سے ہونٹ پھلا لیے۔ تم روز یہی کہتی ہو، وہ خفگی سے کہتے ہوئے ناراضگی سے رخ موڑ گیا۔ مہنور نے پہلے حیرت سے اسے دیکھا، پھر اس کے قریب آئی۔ اچھا بابا، تم سو جاؤ، مجھے تھوڑا سا پڑھنا ہے، پھر میں بھی سو جاؤں گی۔ اذلان اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ پر تم میرے ساتھ کیوں نہیں لیٹتی؟ کیا میں تمہیں تنگ کرتا ہوں؟ اس سوال پر مہنور چند لمحے خاموش رہ گئی۔ اس نے نظریں چرا لی۔ ایسی تو کوئی بات نہیں، بس مجھے دیر تک جاگنے کی عادت ہے نا، اسی لیے تمہاری نیند خراب نہیں کرنا چاہتی۔ اسے کیا بتاتی کہ چاہے وہ مینٹلی طور پر بچہ تھا، مگر تھا تو اس کا شوہر، اور اس کے ساتھ ایک بیڈ شیئر کرنا وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی، کیونکہ ابھی تک کہیں نہ کہیں وہ اس نکاح کو قبول ہی نہیں کر پا رہی تھی۔ اذلان نے فوراً اس کی بات مان لی۔ اچھا، لیکن جب میں سو جاؤں تو کہیں جانا نہیں، صبح اٹھوں تو تم یہی ہونا۔ مہنور کے لبوں پر ہلکی سی اداس مسکراہٹ آ گئی۔ ٹھیک ہے، میں یہی ہوں۔ اذلان اطمینان سے لیٹ گیا اور چند ہی منٹوں میں اس کی آنکھ لگ گئی۔ مہنور کچھ دیر خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ سوتے ہوئے اس کے چہرے پر ایسی معصومیت تھی کہ کوئی یقین ہی نہیں کر سکتا تھا کہ یہ 26 سال کا نوجوان ہے۔ اس نے آہستگی سے اس پر کمبل درست کیا، بیڈ کے پاس رکھا لیمپ بند کیا اور خود کمرے میں موجود صوفے پر جا کر لیٹ گئی، مگر نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ بس اس کے ذہن میں اس کی ساری زندگی گھوم رہی تھی۔ وہ ابھی تک اذلان کو اپنے شوہر کے طور پر قبول نہیں کر سکی تھی۔
نہ وہ اس سے نفرت کرتی تھی نہ ڈرتی تھی، مگر دل ابھی اس رشتے کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ دوسری طرف اذلان کو اس فرق کا احساس ہی نہیں تھا کہ اس کے لیے صرف اتنا کافی تھا کہ صبح آنکھ کھلتے ہی مانور اسے اپنے سامنے نظر آ جائے۔ مہروز خان سب کچھ خاموشی سے دیکھ رہی تھی۔ وہ دیکھ سکتی تھی کہ اذلان کا ماہنور کی طرف جھکاؤ، اذلان کی ہر مسکراہٹ اب ماہنور سے جڑی تھی اور وہ یہ دیکھ کر مسکرا دیتی تھی۔ دوپہر کا وقت تھا، ماہنور اذلان کے لیے جوس لینے نیچے کچن میں گئی۔ اذلان کی فرمائش تھی کہ اسے جوس چاہیے۔ چند منٹ بعد جب وہ واپس آئی تو کمرے کا دروازہ تھوڑا سا کھلا تھا۔ اندر سے کسی کے دھیمے لہجے میں بات کرنے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ بے اختیار رک گئی۔ آواز اذلان کی لگ رہی تھی، مگر وہ اندر اکیلا کس سے بات کر رہا تھا؟ اس نے حیرانگی سے سوچا۔ اس نے خاموشی سے دروازہ بنا شور کے ہلکا سا کھولا تو اندر ایک دم خاموشی چھا گئی۔ اس نے قدم اندر رکھا تو سامنے اذلان بیڈ پر بیٹھا اپنے ٹیڈی بیئر سے کھیل رہا تھا۔ پاس ہی اس کا موبائل کھلا پڑا تھا جہاں گیم چل رہی تھی، مگر وہ شاید گیم چھوڑ کر اب ٹیڈی بیئر سے کھیلنا شروع ہو چکا تھا۔ اسے دیکھتے ہی وہ معصومیت سے مسکرایا۔ ماہنور، دیکھو میرا ٹیڈی بیئر آج مجھ سے ناراض ہو گیا ہے، اب میں اسے منا رہا ہوں۔ ماہنور نے حیرانی سے پورے کمرے پر نظر دوڑائی۔ سب کچھ نارمل تھا، مگر اسے پھر بھی کچھ غلط لگ رہا تھا۔ وہ چند لمحے خاموش رہی، پھر سنجیدگی سے اذلان کو دیکھا۔ اذلان، ابھی تم کسی سے بات کر رہے تھے؟ اذلان نے معصوم سی شکل بنا کر فوراً نفی میں سر ہلا دیا۔ ہاں، میں اپنے ٹیڈی بیئر سے بات کر رہا تھا۔ پھر وہ بچوں کی طرح ٹیڈی کو سینے سے لگا کر مسکرانے لگا۔ ماہنور نے مزید کچھ نہیں پوچھا، مگر اس کے دل میں پہلی بار شک ضرور پیدا ہو گیا۔ کیا واقعی وہ ٹیڈی بیئر سے بات کر رہا تھا، یا اس کے آنے کی آہٹ سنتے ہی کچھ چھپا لیا؟ وہ یہ بھی نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ یہ صرف اس کا وہم ہے یا واقعی اس گھر میں کوئی ایسا راز موجود ہے جس سے وہ ابھی تک بے خبر ہے۔ آہستہ آہستہ دن گزر رہے تھے، مگر ماہنور کو عجیب سی بے چینی ہو رہی تھی۔ کچھ تھا جو اس کی نظروں سے چھپا ہوا تھا۔ اب ماہنور کو ایسا لگ رہا تھا جیسے اس گھر میں کوئی ایسا راز ہے جس سے وہ لا علم ہے۔ شام کا وقت تھا، وہ کچن میں اذلان کے لیے کافی بنا رہی تھی۔ اچانک اسے اپنے پیچھے کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ اسے لگا شاید اذلان ہوگا۔ مسکراتے ہوئے پلٹی۔ اذلان، بس 2 منٹ، مگر پیچھے کوئی نہیں تھا۔ مگر اسے واضح ایسا محسوس ہوا کہ کوئی سفید شرٹ میں ملبوس کچن کے پاس سے گزرا تھا۔ وہ فوراً باہر نکلی، مگر کوریڈور تو بالکل خالی تھا۔ اس کا دل بے اختیار زور زور سے دھڑکنے لگا، مگر اس نے خود کو یقین دلایا کہ وہ بس اس کا وہم تھا۔ وہ کمرے میں آئی تو اذلان بلیک شرٹ میں ملبوس اپنی کار کے ساتھ مصروف تھا، تو اسے یقین ہو گیا کہ بس وہ وہم تھا۔ رات کے تقریباً 2 بجے ماہنور کی اچانک آنکھ کھل گئی۔ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کافی دیر سے کوئی اسے بہت گہری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، اور وہ تپش اتنی تیز تھی کہ نیند میں بھی ماہنور بے چین ہو گئی۔ اس نے آنکھیں کھولیں، پھر سارے کمرے میں نگاہ گھمائی تو کمرے میں صرف نائٹ لیمپ کی مدھم روشنی جل رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے اسے لگا جیسے کھڑکی کے پاس کوئی سایہ کھڑا ہے۔ وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھی اور اگلے ہی لمحے وہ سایہ غائب تھا۔ اس نے فوراً کھڑکی تک جا کر باہر دیکھا، مگر لان میں صرف ہوا سے ہلتے درخت تھے۔ پیچھے پلٹ کر بیڈ تک دیکھا تو اذلان پہلے کی طرح سکون سے سو رہا تھا۔ وہ دوبارہ لیٹ تو گئی، مگر اس رات اس کی آنکھ نہ لگ سکی۔ کچھ تھا جو ماہنور کو بے حد بری طرح سے ڈسٹرب کر رہا تھا۔ اگلی صبح وہ مہروز قاور کے کمرے کے پاس سے گزری کہ اندر سے کسی مرد کی دھیمی آواز سنائی پڑی۔ وہ بے اختیار رک گئی۔ مہروز نہایت سنجیدگی سے کسی سے بات کر رہی تھی۔ نہیں، ابھی نہیں، جب تک میں نہ کہوں کوئی قدم نہیں اٹھائے گا۔ اس سے پہلے کہ ماہنور کچھ اور سنتی، اچانک دروازہ کھل گیا۔ مہروز نے اسے سامنے کھڑا دیکھا تو چند لمحے خاموش رہی، پھر نارمل سے لہجے میں پوچھا، کچھ چاہیے تھا ماہنور؟ ماہنور ایک لمحے کے لیے گھبرا گئی۔ نہیں، میں تو اذلان کو ڈھونڈ رہی تھی۔ وہ اندر سے باتوں کی آواز آئی تو مجھے لگا شاید وہ آپ کے ساتھ ہوں۔ مہروز نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ لان کی طرف اشارہ کیا۔ وہ لان میں ہے اور میں ویڈیو کال پر ایک اہم میٹنگ میں مصروف ہوں، مختصر الفاظ میں بتاتے وہ پلٹ گئی۔ دروازہ دوبارہ بند ہو گیا، مگر ماہنور پریشان ہو گئی۔ وہ کس سے بات کر رہی تھی اور اتنی محتاط کیوں تھی؟ انہوں نے دنوں ماہنور نے کئی بار اپنے بھائی شہباز کو فون کرنے کی کوشش کی، مگر ہر بار ایک ہی جواب ملتا کہ فون بند ہوتا یا کبھی کوئی اٹھاتا ہی نہیں۔ آخر ایک دن اس نے مہروز سے اجازت مانگ لی، چند گھنٹوں کے لیے بھائی سے ملا۔ مہروز کے چہرے کا رنگ ایک لمحے میں بدلا، مگر اگلے ہی لمحے انہوں نے نفی میں سر ہلایا۔ ابھی اذلان کی طبیعت ٹھیک نہیں، اسے تمہاری ضرورت ہے، چند دن بعد چلی جانا۔ ماہنور خاموش ہو گئی، مگر چند دن بعد جب دوبارہ ماہنور نے اصرار کیا تو اس بار مہروز بیگم کا لہجہ پہلے سے زیادہ سخت تھا۔ اب تم اس گھر کی بہو ہو، بار بار میکے جانا اس گھر کے اصولوں میں نہیں۔ وہ پہلے تو حیرت سے انہیں دیکھتی رہی کہ انہیں اتنا غصہ کیوں آیا۔ پھر ماہنور خاموش ہو گئی، مگر وہ محسوس کر چکی تھی کہ مہروز نہیں چاہتی کہ ماہنور اب اپنے بھائی سے ملے، ورنہ چند گھنٹوں کے لیے اس کا جانا کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا، مگر اسے اجازت نہیں ملی۔ دوسری طرف شہر کے ایک سنسان گودام میں موجود کامران ملک خاموشی سے میز پر پھیلے
خاور خاندان کے نقشے اور تصویریں دیکھ رہا تھا۔ اس کا ایک آدمی اس کے پاس آ کر کھڑا ہوا۔ باس، لڑکی خاور مینشن سے باہر ہی نہیں نکلتی، سیکیورٹی بھی پہلے سے زیادہ سخت ہے۔ کامران نے سگریٹ ایشٹرے میں بجھائی۔ اس کے لبوں پر ایک سخت مسکراہٹ تھی۔ محل جتنا مضبوط ہو اسے توڑنے میں اتنا ہی مزہ آتا ہے۔ اسے میز پر رکھی اذلان کی تصویر اٹھائی، چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، پھر نفی میں سر ہلایا۔ ابھی نہیں، پہلے میں اس گھر کے راز جانوں گا اور پھر ایک ہی وار میں سب کچھ ختم کر دوں گا۔ اس کی آنکھوں میں گہری خطرناک چمک تھی، کچھ جان لینے کی چمک۔ مہروز خاور نے مانور کو اپنے اسٹڈی روم میں بلایا تو وہ اس وقت اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ میز پر چند فائلیں پہلے سے پڑی تھیں۔ انہوں نے فائلز مانور کی طرف بڑھائیں۔ یہ فائلز اذلان سے سائن کروا دو، آج ہی چاہیے۔ مانور نے حیرت سے فائلز پکڑ لی، لیکن اذلان تو اس حالت میں ہی نہیں کہ وہ سائن کیسے کریں گے۔ مہروز نے بے پرواہی سے جواب دیا، وہ اپنا سائن کرنا جانتا ہے، باقی تمہیں کچھ سوچنے کی ضرورت نہیں، بس اسے سائن کروا کر فائلز واپس دے جانا۔ ان کی سختی سے حکم دینے پر مہنور خاموشی سے فائلز لے کر کمرے میں آ گئی۔ اذلان حسب معمول فرش پر بیٹھا اپنا ٹیڈی بیئر کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی خاموشی سے اس کی طرف متوجہ ہوا۔ مہنور، دیکھو آج میرا ٹیڈی جیت گیا۔ مہنور اس کے پاس بیٹھ گئی اور فائلز اس کے سامنے رکھی۔ اذلان، یہ تمہاری ماما نے بھیجی ہیں، کہہ رہی تھی آفس کے کچھ پیپرز ہیں، ان پر تمہارے سائن بہت ضروری ہیں۔ اذلان نے فائلز کو غور سے دیکھا، پھر بچوں کی طرح منہ بنا کر نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، بعد میں کروں گا، ابھی میں کھیل رہا ہوں۔ مہنور نے نرمی سے سمجھانا چاہا، صرف 1 منٹ لگے گا، پہلے سائن کر دو نا، پھر میں خود تمہارے ساتھ کھیلوں گی۔ مگر اذلان نے ضدی لہجے میں اس کا ہاتھ پکڑا۔ نہیں، پہلے کھیل پھر سائن۔ اسے فائلز ایک طرف رکھ دیں اور دوبارہ اپنے کھلونوں میں مصروف ہو گیا۔ بہت دیر تک سمجھانے کے باوجود جب وہ نہ مانا تو مہنور بے بس ہو کر فائلز واپس لے گئی۔ مہروز نے جیسے اس کے ہاتھ میں فائلز دیکھی، ان کے چہرے پر کوئی چمک ابھری۔ سائن ہو گئے؟ نہیں، میں نے بہت کوشش کی مگر وہ مان ہی نہیں رہے۔ یہ سنتے ہی مہروز غصے سے کھڑی ہو گئی۔ ایک اتنا سا کام بھی تم سے نہیں ہوا؟ آخر تمہیں اس گھر میں کس لیے لایا گیا ہے؟ مہنور ان کے ایسے غصے سے چیخنے پر گھبرا گئی۔ میں نے تو پوری کوشش کی تھی، مگر وہ اس کی بات کاٹ گئی۔ مجھے بہانے مت دو، میں تمہیں اذلان کے ساتھ دیکھ بھال کے لیے نہیں، اپنا ہر کام پورا کروانے کے لیے اس گھر میں لائی ہوں۔ اگر تم مجھ سے ایک سائن بھی نہیں کروا سکتی تو تمہارا اس گھر میں رہنے کا کوئی حق نہیں۔ مہروز بیگم کو تو جیسے کسی نے ہتھے سے ہی اکھاڑ دیا تھا۔ مہنور خاموش کھڑی رہی، اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ مہروز کا غصہ اب قابو سے باہر ہو چکا تھا۔ انہوں نے تلخ لہجے میں آخری وار کرتے مہنور کے کانوں میں زہر انڈھیلا۔ یاد رکھو، تم اس گھر میں بہو بن کر نہیں آئی، تمہارے بھائی نے 50 لاکھ روپے لے کر تمہیں میرے حوالے کیا تھا۔ اگر میں چاہوں تو آج ہی تمہیں اس گھر سے نکال سکتی ہوں، اسی لیے آئندہ میرا ہر حکم ماننا، ورنہ واپس جانے کے لیے تمہارے پاس کوئی جگہ نہیں بچے گی۔ یہ الفاظ سن کر مہنور کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ آسمان جیسے اس کے سر پر بہت شدت سے گرا تھا۔ اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ بہت دیر بعد وہ کچھ پوچھنے کے قابل ہوئی۔ میں ہرگز مذاق نہیں کر رہی مہنور، اگر یقین نہیں آتا تو تمہارے بھائی سے تصدیق کروا سکتی ہوں، تمہاری بات کرواؤں؟ انہوں نے آفر کی، مگر مہنور کے قدموں سے جیسے جان سرک گئی۔ یہ فائلز اٹھاؤ اور اب دوبارہ سائن کیے بغیر انہیں واپس مت لانا۔ مہنور کو تو جیسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ جس بھائی پر وہ اپنی جان چھڑکتی تھی وہ اس کے ساتھ ایسا بھی کر سکتا ہے۔ وہ ایک لفظ کہے بغیر وہاں سے پلٹی اور لڑکھڑاتے قدموں سے اپنے کمرے میں آ گئی۔ دروازہ بند کرتی وہ صوفے پر بیٹھ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کچھ دیر بعد اذلان زمین سے اٹھ کر اس کے پاس آیا تو اس نے مہنور کو اس حال میں دیکھا تو فوراً سے گھبرا گیا۔ مہنور، کیا ہوا؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ مگر مہنور نے کوئی جواب نہ دیا۔ اذلان اس کے پاس بیٹھ گیا۔ دیکھو، میں سائن کر دیتا ہوں، ابھی کر دیتا ہوں، تم مت رو۔ اس نے جلدی سے فائلز اٹھا لی، مگر مہنور نے غصے سے اس کے ہاتھ سے فائلز واپس لے لی۔ اب ضرورت نہیں ہے، وہ غصے سے چلاتے ہوئے چہرہ موڑ گئی۔ اذلان مزید پریشان ہو گیا۔ وہ جلدی سے اپنے دراز سے چاکلیٹ نکالا۔ یہ لو، تمہیں چاکلیٹ پسند ہے نا؟ پلیز ہنس دو۔ مہنور نے بہتے آنسوؤں کے ساتھ چاکلیٹ بھی ایک طرف رکھ دی۔ اذلان نے معصومیت سے اس کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی، مگر اس نے فوراً اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ مجھے اکیلا چھوڑ دو اذلان۔ اذلان کی آنکھوں میں بھی نمی اتر آئی۔ وہ بچوں کی طرح بے بس ہو گیا۔ میں نے کیا کیا ہے؟ تم مجھ سے ناراض کیوں ہو؟ مہنور نے نم آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ جانتی تھی کہ شاید اذلان کا اس سب میں کوئی قصور نہیں، مگر اسی لمحے اس کا ٹوٹا ہوا دل کسی کی معصومیت دیکھنے کی حالت میں نہیں تھا۔ وہ صرف اتنا بول سکی، پلیز مجھے ابھی اکیلا چھوڑ دو۔ اذلان خاموشی سے صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا اور اسے روتے ہوئے دیکھتا رہا۔ پہلی بار اسے محسوس ہوا کہ مہنور اس سے دور ہوتی جا رہی ہے اور وہ چاہ کر بھی اسے روک نہیں پا رہا تھا۔ مہروز بیگم کی سچائی بتانے اور اس سلوک کے بعد مہنور اذلان سے بات کم کر چکی تھی۔ وہ صرف ضرورت کے مطابق اس کا خیال رکھتی، مگر پہلے جیسی نرمی اب اس کے لہجے میں نہیں رہی۔
اذلان بھی اس کی ناراضگی محسوس کر رہا تھا، تو کبھی اس کے لیے چاکلیٹ لے کر آتا، کبھی سیلون سے پھول توڑ کر دیتا، مگر مانور کا رویہ اس کے لیے پہلی طرح نرم نہیں رہا۔ وہ چاہ کر بھی پہلے کی طرح نرم رکھ ہی نہیں پا رہی تھی۔ ایک بار پھر آدھی رات مانور کی آنکھ کسی خوفناک خوف کے زیر اثر اچانک کھل گئی۔ کمرے میں اندھیرا تھا، مگر اذلان بیڈ پر نہیں تھا۔ وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ کمرے کا دروازہ آدھا کھلا ہوا تھا۔ وہ آہستہ سے باہر نکلی تو راہداری کے دوسرے کونے میں موجود اسٹڈی روم سے ہلکی سی روشنی آ رہی تھی۔ اس نے دروازے کے شیشے سے اندر جھانکا تو ایک لمحے کے لیے اس کی سانس رک گئی۔ اذلان مکمل سنجیدگی کے ساتھ وہ فائلز کھولے بیٹھا تھا جن پر اس نے سائن کرنے سے انکار کیا تھا۔ وہ ایک ایک صفحہ غور سے پڑھ رہا تھا، جیسے ہر لفظ سمجھ رہا ہو۔ پھر اس نے قلم اٹھایا، ایک جگہ کچھ لکھا اور فائل بند کر دی۔ مانور حیرت سے اسے دیکھتی رہی۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ ابھی چند گھنٹے پہلے تو وہ کہہ رہا تھا کہ اسے کچھ سمجھ نہیں آتا، پھر اب اتنی توجہ سے آفس کے پیپرز کیسے پڑھ رہا ہے؟ وہ اندر جانے ہی والی تھی کہ اچانک اذلان نے کسی کی آہٹ محسوس کی۔ اس نے فوراً فائلز بند کی، لائٹ آف کی۔ یقیناً وہ باہر آ رہا تھا۔ مانور جلدی سے واپس کمرے میں صوفے پر آ کر لیٹ گئی۔ چند سیکنڈ بعد اذلان بھی کمرے میں داخل ہوا۔ مانور بےحد نرمی اور محبت سے اسے پکارا، تم سو رہی ہو؟ مانور نے آنکھیں زور سے بند رکھی، مگر اس کا دل بے حد بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ اور پھر وہ ہوا جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ اذلان نے جھک کر اس کا ماتھا چوما، پھر اس کے بال سنوارے۔ میری پیاری شہزادی۔ وہ سرگوشی کرتے اس پر کمبل ڈال کر بیڈ کی طرف بڑھ گیا اور کچھ دیر بعد وہ بیڈ پر لیٹا، گہری نیند سو چکا تھا۔ مانور آنکھیں کھولے سانس روکے اس کی پشت کو دیکھ رہی تھی۔ یہ کیا تھا؟ جس نے اذلان کا کون سا روپ دیکھ لیا؟ مانور چند لمحوں تک بالکل ساکت بیٹھی رہی۔ اس کا ذہن ابھی تک الجھا ہوا تھا۔ ایک طرف وہ اذلان کو اس روپ میں دیکھ چکی تھی جسے سب ایک معصوم اور بے خبر انسان سمجھتے تھے، تو دوسری طرف آج رات اس نے اس کی باتوں میں ایک عجیب سی سمجھداری محسوس کی تھی۔ وہ سوچنے لگی، اگر اذلان واقعی مینٹلی انسٹیبل ہے تو پھر وہ اسٹڈی روم میں فائلز کیسے پڑھ رہا تھا؟ اور اگر وہ ٹھیک ہے تو پھر سب سے یہ بات کیوں چھپا رہا تھا؟ اس کا دل چاہا کہ اس سے پوچھے، ہر سچائی جانے، مگر وہ انتہا جانتی تھی اسے سچ اتنی جلدی نہیں بتایا جائے گا۔ ہاں، یہ بات الگ تھی کہ اذلان نے اسے کبھی نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کی۔ وہ پاس ہوتا تھا تو اسے ہمیشہ تحفظ کا احساس ہی ہوتا تھا، مگر پھر بھی اس کے دل میں خوف بھی موجود تھا، کیونکہ سچ ہمیشہ ویسا نہیں ہوتا جیسا نظر آتا ہے۔ اسی کشمکش میں نہ جانے کب مانور کی آنکھ لگ گئی، جبکہ اذلان خاموشی سے آنکھیں بند لیٹا اس کی نگاہوں کی تپش اور اس کی نظروں میں خوف سب کچھ محسوس کر چکا تھا۔ یہ بھی کہ اس کے قریب اس کے کمرے میں موجود لڑکی اب اس کے راز کے بہت قریب، مگر اسے کوئی پرواہ نہیں تھی، یا شاید وہ چاہتا تھا کہ وہ اس کا راز جان لے۔ خاور ہاؤس پر اگلی رات اتر چکی تھی۔ حسب معمول مانور اذلان کے سونے کا انتظار کر رہی تھی تاکہ خاموشی سے اٹھ کر صوفے پر جا کر لیٹ جائے، مگر جیسے ہی اٹھنے لگی تو اذلان نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ کہاں جا رہی ہو؟ اس نے معصومیت سے پوچھا۔ صوفے پر، ہمیشہ کی طرح، مانور نے بے دلی سے جواب دیا۔ تو اذلان نے فوراً منہ بنا لیا۔ تم روز مجھے اکیلا چھوڑ کر چلی جاتی ہو، تم مجھ سے ناراض ہونا؟ مانور نے نظریں چرا لی۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں۔ اذلان نے نفی میں سر ہلایا۔ جھوٹ۔ پہلے تم میرے ساتھ ہنستی تھی، مجھ سے بہت باتیں کرتی تھی، اب نہیں کرتی۔ لیکن میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ ماما نے تمہیں ڈانٹا تھا نا؟ دیکھو، میں بھی ان سے ناراض ہوں۔ میں نے ان سے بات بھی نہیں کی، اور انہوں نے جو فائلز بھیجی تھی میں نے ان پر سائن بھی نہیں کیے۔ اگر وہ دوبارہ تمہیں ڈانٹیں گی تو میں ان سے لڑ جاؤں گا۔ میں ان کی کوئی بات نہیں مانوں گا، کیونکہ انہوں نے میری دلہن کو رلایا۔ یہ سن کر مانور کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اذلان نے پھر سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ تم میری دلہن ہو نا؟ مانور نے اس بات میں سر ہلایا۔ ٹی وی میں نے دیکھا ہے دلہن ہمیشہ اپنے دولہے کے ساتھ ایک ہی بیڈ پر سوتی ہے۔ پھر تم روز صوفے پر کیوں چلی جاتی ہو؟ کیا تم میری دلہن نہیں ہو؟ مانور بے اختیار خاموش ہو گئی۔ ایسی بات نہیں ہے اذلان۔ اذلان فوراً ضد پر اتر آیا۔ پھر آج کے بعد تم کہیں نہیں جاؤ گی، روز میرے ساتھ اسی بیڈ پر سو گی، اور اگر تم نہیں مانی نا تو میں کھانا نہیں کھاؤں گا، اور پھر یہ گھر چھوڑ کر بھی چلا جاؤں گا۔ اس کی بات سن کر مانور گھبرا گئی۔ ایسی باتیں نہیں کرتے۔ اگر وہ ایسا کرتا تو مہروز بیگم پھر اس پر غصہ نکالتی، اسی لیے وہ گھبرا گئی تھی۔ پھر وعدہ کرو۔ اذلان نے اس کے سامنے ہاتھ پھیلایا، اور تب تک سکون کا سانس نہیں لیا جب تک مانور نے وعدہ نہیں کر لیا۔ اور آخر کار مانور نے بے بس ہو کر آہ بھری۔ اچھا ٹھیک ہے، وعدہ، آج سے میں بیڈ پر ہی سوؤں گی۔ یہ سنتے ہی اذلان کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ سچ؟ پرامس؟ ہاں پرامس۔ اگلے ہی لمحے وہ بچوں کی طرح مسکراتے اس کے قریب آ گیا، اپنا سر آہستہ سے مانور کے بازو پہ رکھ دیا اور دونوں ہاتھوں سے اس کا بازو پکڑ کر اس سے لپٹ گیا، جیسے کسی بچے کو آخر کار اپنی محفوظ پناہ گاہ مل گئی ہو۔ چند ہی لمحوں میں اس کی سانسیں ہموار ہونے لگیں اور وہ گہری نیند سو گیا۔
جبکہ ماہنور ایک دم ساکت رہ گئی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا، شرم سے گال سرخ ہو گئے اور وہ بے اختیار اذلان کے معصوم چہرے کو دیکھتی رہ گئی۔ پہلی بار اس کی قربت نے عجیب سی بے چینی اور ایک انجانا سا سکون ایک ساتھ محسوس کرایا تھا۔ وہ بھی آہستہ سے سر تکیے پر رکھ کر لیٹ گئی اور کب اس کی آنکھ لگی اسے کوئی احساس نہ ہوا۔ رات گہری ہو چکی تھی، بارش کی ہلکی پھلکی آواز پورے کمرے میں پھیلی ہوئی۔ ماہنور کافی دیر پہلے سو چکی تھی۔ اذلان صوفے پر بیٹھا اس کے سونے کا انتظار کر رہا تھا تاکہ وہ اپنا ضروری کام مکمل کر سکے۔ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ بیڈ پر ہی لیپ ٹاپ کھول لے گا تو روشنی اور آواز سے ماہنور کی نیند خراب ہو سکتی ہے۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ ماہنور گہری نیند میں ہے تو وہ خاموشی سے اٹھا، لیپ ٹاپ کھولا اور صوفے پر آ کر کام کرنے لگا۔ اچانک اس کا فون بج اٹھا۔ اذلان ایک دم چونک گیا۔ اسے یاد آیا کہ وہ فون سائلنٹ لگانا بھول گیا۔ اس نے فون فوراً اٹھایا اور ایک نظر بیڈ پر سوئی ہوئی ماہنور پر ڈالی۔ وہ گھبرا کر کمرے سے باہر بیلکنی میں چلا گیا تاکہ اس کی نیند خراب نہ ہو، لیکن بہت دیر ہو چکی تھی۔ فون کی آواز سے ماہنور کی آنکھ کھل چکی تھی۔ کافی دنوں کی بے چینی کی وجہ سے اس کی نیند کچی ہو چکی تھی۔ اب وہ ہلکی سی آہٹ پر بھی اٹھ جاتی تھی کیونکہ اسے لگتا تھا کہ کوئی اس کا تعاقب کر رہا ہے۔ وہ بھی پوری طرح جاگی نہیں تھی۔ نیند میں آس پاس دیکھا، اذلان کمرے میں نہیں تھا۔ اس کی بیڈ سائڈ خالی تھی۔ صوفے پر لیپ ٹاپ کھلا پڑا تھا۔ وہ کمبل پیچھے کرتی اٹھ بیٹھی۔ اس کی پہلی نظر واش روم تک گئی۔ وہ اندر تھا مگر پھر بیلکنی سے آتی آواز نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ وہ آہستہ سے اٹھی، بیلکنی میں جھانکا۔ اذلان کسی سے فون پر بات کر رہا تھا۔ وہ فوراً پردے کے پیچھے چھپ کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے پہلی بار اذلان کو اس انداز میں دیکھا۔ وہ بالکل نارمل بیہیو کر رہا تھا، نہ چہرے پر کوئی الجھن، نہ کمزوری، نہ کوئی ایسا انداز جسے اسے اپنے ماضی کا کچھ یاد نہ ہو۔ وہ اپنے دوست سے ایسے بات کر رہا تھا جیسے کوئی انسان برسوں کی جنگ کی آخری تیاری مکمل کر چکا ہو۔ ہاں، میں نے سارے ثبوت اکٹھے کر لیے ہیں۔ اذلان کی پرسکون آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ مہروز کے خلاف جو کچھ چاہیے تھا سب میرے پاس۔ ماہنور نے حیرت سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ یہ وہی اذلان تھا جو اس کے سامنے خاموش معصوم بچہ بن جاتا تھا، اور یہاں وہ بالکل سمجھدار اور سنجیدہ مرد تھا۔ نہیں، میری بیوی کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ شاید سامنے سے اس کے بارے میں کچھ پوچھا گیا۔ اذلان کی آواز میں پختگی تھی۔ میں پہلے یہی سمجھا تھا کہ شاید مہروز نے اسے بھی میری زندگی میں ایک مقصد کے تحت بھیجا ہے۔ مجھے لگا تھا کہ اس نے اسے میرے خلاف استعمال کرنے کے لیے تیار کیا ہوگا۔ وہ چند لمحے خاموش ہوا۔ ماہنور سانس رو کے سن رہی تھی، لیکن میں غلط تھا۔ ماہنور ویسی نہیں، وہ بہت خوددار ہے۔ اس نے کبھی مہروز کا ساتھ نہیں دیا۔ اس کی آواز میں آہستہ آہستہ غصہ امڑ آیا۔ الٹا مہروز نے اس کا دل توڑا، اسے تکلیف دی، اسے رلایا۔ میں یہ کبھی نہیں بھولوں گا۔ مہروز کی آنکھوں میں حیرت اتر آئی، وہ سن رہی تھی۔ ماہنور کی آنکھوں میں حیرت اتر آئی، وہ سن رہ گئی تھی۔ یہ وہ شخص تھا جس کے بارے میں وہ یہ سوچتی تھی کہ شاید وہ اسے نہ کبھی سمجھ سکے گا اور نہ اس کے لیے کھڑا ہو سکے گا، مگر وہ خاموشی سے اس کا سہارا بن گیا۔ ہم باقی بات صبح کریں گے، وقت آنے پر پولیس کو بھی شامل کریں گے۔ میں اب صرف بدلہ نہیں لینا چاہتا، میں چاہتا ہوں کہ اسے اس کے کیے کی سزا پر ہر حال میں ملے۔ وہ کال ختم کر چکا تھا اور ماہنور فوراً پردے کے پیچھے سے ہٹی اور تیزی سے بیڈ پر آ کر لیٹ گئی۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں اور ایسے ظاہر کیا جیسے ابھی تک سو رہی ہے۔ کچھ لمحوں کے بعد اذلان کمرے میں واپس آیا۔ وہ آہستہ سے اس کے پاس بیڈ پر بیٹھا۔ اسے دیکھ کر اس کے چہرے پر ایک نرم سی مسکراہٹ آ گئی۔ ماہنور، پتہ ہے تم نے میری زندگی میں آ کر کیا کچھ بدل دیا۔ وہ کچھ دیر کو خاموش ہوا۔ میں نے اپنی زندگی میں کسی پر دوبارہ یقین کرنے کی ہمت ہی نہیں کی تھی، لیکن تم نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں مانوں ہر انسان دھوکہ نہیں دیتا۔ ماہنور خاموش رہی۔ اذلان نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں تم سے بہت محبت کرنے لگا ہوں ماہنور۔ اس کے ایک ایک لفظ میں پختگی اور سچائی تھی، صرف اس لیے نہیں کہ تم میری بیوی ہو، بلکہ اس لیے کہ تم وہ انسان ہو جس نے مجھے بغیر کسی مطلب کے اپنا سمجھا۔ ایک ایسے انسان کو شوہر قبول کیا جو مینٹلی انسٹیبل تھا۔ تم میری زندگی کی وہ حقیقت ہو جس سے اب میں دور نہیں رہنا چاہتا۔ ماہنور کی برداشت اب ختم ہو چکی تھی۔ وہ سانس روک گئی مگر آنکھیں کھول چکی۔ اذلان کی زبان کو لمحوں میں بریک لگی۔ اذلان نے جیسے ہی دیکھا کہ ماہنور کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، وہ ایک لمحے کے لیے گھبرا گیا۔ تم جاگ رہی تھی؟ اس کی آواز میں حیرت اور پریشانی صاف جھلک رہی تھی، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ماہنور اس کے دل میں چھپے یہ راز اس طرح سے جانے۔ اس کے قریب ہوا مگر ماہنور نے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ اس کے چہرے پر غصے سے زیادہ دکھ تھا۔ ہاں، جاگ رہی تھی۔ آپ نے مجھے دھوکہ دیا اذلان، اتنا بڑا دھوکہ؟ اذلان افسوس سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ آپ کو سب یاد تھا، آپ جانتے تھے آپ کون ہیں، آپ کے ساتھ کیا ہوا، پھر بھی آپ میرے سامنے ایسے رہے جیسے آپ کو کچھ معلوم ہی نہیں۔ اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ میں نے آپ کو اپنا شوہر مانا، میں نے اس رشتے کو اپنی قسمت سمجھ کر قبول کیا۔ میں نے صرف آپ سے یہ چاہا کہ آپ مجھے اتنا اپنا سمجھیں کہ مجھ سے اپنی حقیقت چھپائے نہیں۔
آپ جانتے تھے کہ میں آپ کے ساتھ کھڑی ہوں، پھر بھی آپ نے مجھے اپنی زندگی کی سب سے بڑی جنگ سے دور رکھا۔ اذلان کچھ دیر خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، پھر اس کے لب ہلے۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو مانور، میں بس ٹھیک وقت کا انتظار کر رہا تھا۔ میں تمہیں خود سے بتانا چاہتا تھا، لیکن آج میں تمہیں سب بتاؤں گا۔ پھر اسے مانور کے سامنے دل کھول دیا۔ میری حقیقی ماں میرے پیدا ہوتے ہی دنیا سے چلی گئی۔ میرے والد نے مجھے اکیلے پالا اور وہ مجھ سے بہت محبت کرتے تھے۔ میری زندگی میں ان کی کوئی جگہ نہیں لے سکتا تھا۔ پھر مہروز ہماری زندگی میں آئی۔ وہ میرے والد کے دفتر میں کام کرتی تھی اور وہیں سے اس نے ان کے قریب آنا شروع کیا۔ اس نے میرے والد کو اپنی محبت کا یقین دلایا۔ شادی کی، لیکن اس کا مقصد محبت نہیں بلکہ دولت اور اختیار تھا۔ وقت کے ساتھ اس نے میرے والد کی زندگی پر قبضہ کرنا شروع کیا۔ پھر وہ دن آئے جب میرے والد بھی مجھ سے چھین لیے گئے۔ اس نے نہایت سفاکت سے ان کا قتل کروا دیا۔ جب تک مجھے حقیقت کا اندازہ ہوا بہت دیر ہو چکی تھی۔ مہروز کے بعد میں اس کے راستے کی رکاوٹ تھا، کیونکہ ان کا وارث ہونے کی وجہ سے ساری جائیداد میرے نام ہونے والی تھی، اور بابا نے یہ اپنی ول میں بھی لکھا تھا۔ اس نے میری جان لینے کی کوشش کی، میں بچ گیا، لیکن حادثے نے میری یادداشت چھین لی۔ چند مہینے پہلے میری یادداشت واپس آ گئی تھی اور مجھے سب کچھ یاد آ گیا، لیکن میں نے کسی کو کچھ ظاہر نہیں ہونے دیا، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ اس گھر میں ہر خبر مہروز تک پہنچ جاتی ہے۔ اگر اسے پتہ چل جاتا ہے کہ مجھے سب یاد آ گیا تو وہ دوبارہ کوئی ایسا قدم اٹھا سکتی تھی جس سے میں بچ نہ پاتا۔ اس لیے مجھے مجبوراً ایک ایسے انسان کا کردار ادا کرنا پڑا جسے کچھ یاد نہیں، جو خود اپنی حقیقت سے بے خبر ہے۔ پھر تو میری زندگی میں آئی۔ شروع میں مجھے لگا کہ شاید مہروز نے تمہیں بھی میرے خلاف استعمال کرنے کے لیے بھیجا ہے، شاید تمہیں پیسوں کے ذریعے خریدا گیا ہے تاکہ تم میرے قریب آ کر مجھے نقصان پہنچا سکو، لیکن تم نے ہر دن مجھے غلط ثابت کیا۔ میں نے دیکھا کہ تم نے کبھی مہروز کا ساتھ نہیں دیا، الٹا اس نے تمہارا دل توڑا، تمہیں تکلیف دی، تمہیں رلایا، اور پھر بھی تم نے اس رشتے کو عزت دی۔ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب میرے دل میں شک ختم ہوا اور کب تمہاری فکر ہونے لگی، کب تم میری عادت بن گئی اور کب مجھے تم سے محبت ہو گئی۔ اذلان کی آواز نرم تھی۔ اب میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا مانور، لیکن میری سب سے بڑی غلطی یہ کہ میں نے اپنے ماضی کے خوف کی وجہ سے تمہیں اپنے سچ سے دور رکھا۔ مانور خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ اب اسے پہلی بار اندازہ ہوا کہ جس انسان سے وہ ناراض ہو رہی تھی وہ خود بھی کتنی بڑی جنگ لڑ کر آیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی اکٹھی ہو گئی۔ آپ کے ساتھ بہت غلط ہوا اذلان۔ اب اس کی آواز پست ہو چکی تھی۔ اذلان کو اب سمجھ آ گیا کہ اس کا خوف اپنی جگہ درست تھا، مگر اس خوف کی وجہ سے مانور کو اندھیرے میں رکھنا ہی وہ چیز تھی جس نے اسے سب سے زیادہ تکلیف دی۔ کمرے میں کچھ دیر خاموشی چھائی رہی۔ اذلان نے مانور کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب بھی نمی تھی اور وہ جانتا تھا کہ صرف حقیقت بتا دینے سے اس کا دل کا دکھ ختم نہیں ہوگا۔ مانور، مجھے معلوم ہے کہ میں نے تمہیں بہت تکلیف دی۔ شاید میں جتنی بھی وضاحتیں دے دوں، مگر جو وقت تم نے الجھن اور تکلیف میں گزارا وہ واپس نہیں آ سکتا۔ لیکن میں تم سے دل سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ میں نے اپنے ماضی کے خوف کی وجہ سے تمہیں خود سے دور رکھا، جبکہ تم وہ انسان تھیں جو میرے ساتھ کھڑی ہونا چاہتی تھی۔ اگر میں تم پر بھروسہ کرتا اور تمہیں سچ بتاتا تو مجھے یقین ہے کہ تم میرے ہی ساتھ کھڑی ہوتی۔ وہ کچھ لمحے کو خاموش ہوا۔ مگر میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے ایک موقع دو، صرف ایک موقع، کہ میں تمہارے ساتھ اپنی ساری زندگی اب بنا کسی راز، بنا کسی دھوکے کے شروع کروں۔ وہ جانتا تھا کہ وہ لڑکی ہے جسے دولت نہیں متاثر کر سکی، جو اسے کبھی دھوکہ نہیں دے گی، مگر مجھے ابھی بھی بہت تکلیف ہو رہی ہے اذلان۔ اس نے بے بسی سے بتایا، جانتا ہوں، ناراض ہوں، تمہارا حق۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تم فوراً سب کچھ بھول جاؤ، کیونکہ میں جانتا ہوں دوبارہ بھروسہ ہونے میں وقت لگتا ہے۔ بس مجھے اجازت دو کہ میں ہر دن تمہیں یہ ثابت کر سکوں کہ اب تم میرے لیے صرف ایک ذمہ داری نہیں ہو، تم میری زندگی کا سب سے اہم حصہ ہو۔ پھر اگر تم ناراض ہوگی تو مجھے منانے کا موقع دینا، کیونکہ اب میں تمہیں خود سے دور نہیں جانے دوں گا۔ وہ محبت سے سرگوشی کرتا اس کے بال چھو چکا تھا۔ مانور کے لبوں کو پہلی بار ہلکی سی مسکراہٹ نے چھوا۔ پھر تو آپ کو بہت محنت کرنی پڑے گی۔ میں خوشی خوشی کروں گا۔ پھر اسے کچھ یاد آیا، مانور، کچھ دن ہمیں مہروز کے سامنے پہلے کی طرح ہی ڈرامہ کرنا ہوگا۔ اگر اسے اندازہ ہو گیا کہ مجھے سب یاد آ چکا ہے اور تم میرے ساتھ ہو تو وہ محتاط ہو جائے گی۔ مجھے تھوڑا وقت چاہیے تاکہ میں اس کے خلاف مزید چند ثبوت اکٹھے کر سکوں، لیکن اس بار فرق یہ ہوگا کہ تم اکیلی نہیں ہوگی، تم میرے ساتھ ہوگی۔ ٹھیک ہے، لیکن ایک شرط پر کہ آپ اب کوئی بات مجھ سے چھپائیں گے نہیں۔ اذلان نے اسے کمر سے پکڑتے اپنا قریب کھینچا۔ اوکے، وعدہ۔ اب کبھی کچھ نہیں چھپاؤں گا۔ مانور اس کی قربت میں سرخ پڑی۔ ابھی تو میں نے تمہاری ناراضگی بھی نہیں دور کی، پھر بھی سرخ پڑ رہی۔ وہ اس کے ماتھے پر لب رکھتے سرگوشی کر گیا۔
ماہنور مزید لال پڑی۔ اذلان نے اس کے گالوں پر لب رکھے۔ کیا کر رہے ہیں اذلان؟ اس کے ہاتھوں کی حرمت پر مزید گھبرا گئی۔ اپنی اکلوتی بیوی کی ناراضگی دور کر رہا ہوں، اگر تمہاری اجازت ہو تو۔ ماہنور شرما کر پلکیں جھکا گئی اور اذلان کو اس کا جواب مل گیا۔ وہ نرمی سے اس کے لبوں پر جھکتا، اس کے لب اپنی قید میں لیے اسے اپنے حصار میں لیتا بیڈ پر لیٹ چکا تھا۔ ماہنور نے بنا کسی جھجک کے خود کو اس کے حوالے کر دیا۔ نکاح کے وقت مکمل ہوش و حواس میں تھا، ان کا نکاح جائز تھا۔ اس کی بیوی تھی جو تھوڑی بہت اس سے جھجک تھی، وہ آج مکمل دور ہو گئی تھی۔ وہ اس پر کالے سائے کی طرح جھکتا اس کی ساری سوچیں مفلوج کر چکا تھا۔ صبح کی روشنی پردوں سے چھن کر کمرے میں پھیل رہی تھی۔ اذلان کھلی آنکھوں سے ماہنور کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے سینے پر سر رکھے گہری نیند میں تھی اور اذلان کے چہرے پر ایک گہری مسکراہٹ جو بہت عرصے کے بعد آئی تھی۔ کل تک جس لڑکی کو وہ اپنے لیے خطرہ سمجھ رہا تھا، آج وہی اس کی زندگی کا سب سے پرسکون حصہ بن چکی تھی۔ ماہنور اس کی شرٹ میں لپٹی ہوئی بہت پرسکون نیند لیتی، اس کی شرٹ لیس سینے پر سر جمائے پڑی تھی۔ اذلان نے اس کے بال چہرے سے پیچھے کیے اور اسے دیکھتے ہوئے دل ہی دل میں سوچا کہ جس انسان نے اس کی زندگی کے اندھیروں میں روشنی کی، وہی آج اس کے ساتھ اس کے ہر راز کی شریک تھی۔ کچھ دیر بعد ہی اس کی نظروں کی مسلسل تپش سے ماہنور کی نیند ٹوٹ گئی، تو وہ چند لمحے خاموشی سے اس کی طرح لیٹی رہی۔ پھر جیسے اسے احساس ہوا کہ وہ اذلان کے بہت قریب ہے، تو جلدی سے مکمل حواس میں آتی اٹھنے لگی۔ کہاں جا رہی ہو؟ ماہنور نے چہرہ موڑا، اسے دیکھنے سے گریز کر رہی تھی۔ صبح ہو گئی، اب سارا دن یہیں تو نہیں پڑی رہوں گی۔ اذلان کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ تو مطلب ناراضگی ختم ہو گئی؟ ماہنور نے اب بھی اسے نہیں دیکھا۔ نہیں، تھوڑی سی ناراض ہوں، ابھی مکمل نہیں مانی۔ اذلان کی آنکھوں میں چمک اتری۔ وہ آہستہ سے اسے اپنا قریب کرتا اپنی باہوں میں قید کر گیا۔ تو چلو ابھی باقی ناراضگی بھی ختم کرتا ہوں۔ وہ ایک بار پھر اس کی قربت میں سرخ پڑی۔ اتنی آسانی سے نہیں۔ وہ جلدی سے اس کا کمزور حصار توڑ کر بیڈ سے اٹھ گئی۔ ابھی مجھے اور محنت کرنی پڑے گی، اذلان نے مصنوعی افسوس سے کہا۔ بالکل۔ وہ اچانک اس کے قریب ہوئی اور اس کے ماتھے کے بال بگاڑ کر واش روم میں گھس گئی۔ اذلان کھل کر مسکرایا، جبکہ دوسری طرف شہر کے ایک نسبتاً سنسان کیفے میں کامران اور مہروز آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ باہر ہلکی بارش ہو رہی تھی اور کیفے کے اندر خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کو پرکھتی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ کچھ لمحوں بعد مہروز نے کافی کا کپ میز پر رکھا۔ تو بتاؤ مجھے یہاں کیوں بلایا ہے؟ اس نے بات کا آغاز کیا۔ کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ہمارے مفادات ایک جگہ آ کر ملتے ہیں۔ مہروز نے طنزیہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ تمہارے بارے میں کون نہیں جانتا کامران، لیکن میں حیران ہوں کہ ایک مافیا والے کا مجھ سے کیا کام؟ کامران ملک کھل کر مسکرایا۔ کیونکہ دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے۔ مہروز خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ یہ آپ پرکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں جانتا ہوں کہ تم اذلان کو راستے سے ہٹانا چاہتی ہو۔ تمہیں صرف اس گھر کی حکمرانی نہیں چاہیے، تمہیں وہ جائیداد چاہیے جو برسوں کی محنت کے بعد بھی تمہارے ہاتھ سے دور ہے، اور جب تک اذلان موجود ہے تمہارا راستہ صاف نہیں ہوگا۔ مہروز کی مسکراہٹ سمٹ گئی۔ اور تمہیں اذلان سے کیا مسئلہ ہے؟ کامران کے چہرے کی بھی مسکراہٹ سمٹ گئی۔ میرا مسئلہ ذرا ذاتی ہے، اس نے میری پسند کو مجھ سے چھینا۔ ماہنور کامران کی آنکھوں میں غصہ آ گیا۔ اس نے ماہنور کو مجھ سے چھیننا، چاہے وہ مینٹلی انسٹیبل انسان ہے، مگر میں اذلان کو اس بات کے لیے کبھی معاف نہیں کروں گا۔ کامران ملک بدلہ لینے کے لیے بہت مشہور ہے، اور میرا بدلہ دشمن کی جڑیں ہلا دیتا ہے۔ تم اذلان کو ختم کرنا چاہتی ہو اور میں بھی۔ فرق صرف یہ ہے کہ تمہیں اس کی دولت چاہیے اور مجھے اپنا بدلہ۔ اور تم مجھ سے چاہتے کیا ہو؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ ایک ڈیل؟ تم مجھے وہ موقع دو جس سے میں ماہنور تک پہنچ سکوں، اور میں تمہاری وہ رکاوٹ ختم کرنے میں مدد کروں گا جو تمہارے راستے میں کھڑی ہے۔ اتنی سیکیورٹی اور گارڈز ہونے کی وجہ سے نہ ہی میں ماہنور کو حاصل کر سکتا ہوں اور نہ ہی اذلان سے بدلہ۔ اسی لیے تم ان دونوں کو سونے کے پنجرے سے باہر نکالو گی۔ مہروز کے چہرے پر ایک خطرناک سی مسکراہٹ ابھری۔ لگتا ہے ہمارا مقصد ایک ہے۔ کامران نے کاندھے اچکائے۔ اسی لیے تو یہ ملاقات ضروری تھی۔ اور یوں دو مختلف لوگ ایک ایسی سازش میں شریک ہو گئے جس کا نشانہ اذلان اور ماہنور کی نئی شروع ہونے والی زندگی تھی۔ اگلی صبح بختاور ہاؤس کا ماحول غیر معمولی طور پر پرسکون تھا۔ ناشتے کی میز پر سب معمول کے مطابق بیٹھے تھے۔
महरोज़ आज गैर मामूली नरमी से पेश आ रही थी, जैसे रातों रात उसके रवैये में तब्दीली आ गई हो। उसने चाय का कप मेज़ पर रखते हुए महानूर की तरफ देखा। महानूर, काफ़ी दिन हो गए हैं, जाओ आज अपने भाई से मिलाओ। महानूर ने हैरत से सर उठाया। सच? आंटी, महरोज़ ने मसनूई मुस्कुराहट लबों पर सजाते हुए सर हिलाया। हाँ, आखिर वो तुम्हारा भाई है। रिश्ते ज़्यादा देर दूर रहें तो दिलों में फासले आ जाते हैं। फिर उसने अजलान की तरफ देखा। अजलान, तुम भी इसके साथ चले जाना, वापसी पर दोनों शॉपिंग भी कर लेना। काफ़ी दिनों से तुम दोनों कहीं बाहर भी नहीं गए। महानूर का चेहरा खुशी से खिल उठा। कई हफ्तों बाद वो अपने भाई से मिलने वाली थी। उसने बेख्तियार अजलान की तरफ देखा। अजलान ने हल्की सी मुस्कुराहट पास दी, मगर अंदर ही अंदर मज़ीद होशियार हो गया। वो महरोज़ को बरसों से जानता था। वो इतनी मेहरबान तो कभी नहीं हो सकती थी। चंद मिनट के बाद दोनों ड्राइवर के साथ गाड़ी में बैठ चुके थे। गाड़ी बख्तावर हाउस से निकलकर मरकज़ी सड़क पर आ गई। महानूर पूरे रास्ते अपने भाई से मुलाकात की खुशी में उससे बातें करती रही, जबकि अजलान का ध्यान उसकी बातों से ज़्यादा बार बार अपने मोबाइल पर जा रहा था। चंद दिन पहले उसने अपने मोबाइल काबिल एतमाद दोस्त आरिफ की मदद से खुफिया तौर पर महरोज़ का मोबाइल टैप करवा दिया था। उसकी कॉल्स, मैसेजेस और लोकेशन सब अजलान तक पहुंच रहे थे। अचानक उसके फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन आया। उसने खामोशी से स्क्रीन देखी। गाड़ी निकल चुकी है। काम आज ही ख़त्म होना चाहिए। लड़का जिंदा नहीं बचना चाहिए। लड़की, मुझे कोई परवाह नहीं लड़की की। मैसेज पढ़ते ही उसकी आंखों में सख्ती उतर आई, मगर उसने चेहरे पर कुछ जाहिर न होने दिया। उसने फ़ौरन आरिफ को एक इंटरप्टेड मैसेज किया। पुलिस को फ़ौरन इत्तला दो, लाइव लोकेशन शेयर कर रहा हूँ। हमला किसी भी वक्त हो सकता है। और अगले ही लम्हे उसने अपनी लाइव लोकेशन भी भेज दी। फिर उसने खामोशी से मोबाइल बंद किया और महानूर का हाथ अपने हाथ में ले लिया। महानूर, धीरे से पुकारा। जी। महानूर ने मुस्कुराकर उसे देखा। अजलान ने आहिस्तगी से सरगोशी की। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। उसकी मुस्कुराहट फ़ौरन मदम पड़ गई। क्या हुआ? अजलान ने खिड़की से बाहर नज़रें जमाए रखी। अभी कुछ नहीं कह सकता, मगर दिल बार बार यही कह रहा है कि आज कुछ होने वाला है। महानूर घबरा गई। तो वापस चलते हैं? अजलान ने उसका हाथ मजबूती से दबा दिया। नहीं, तुम सिर्फ एक बात याद रखना। उसकी आंखों में देख रहा था। जब तक अजलान जिंदा है कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता। जो भी होगा मैं तुम्हारे साथ हूँ, इसीलिए डरने की ज़रूरत नहीं। महानूर ने बेख्तियार उसका हाथ मजबूती से थाम लिया और खामोशी से सर हिला दिया, मगर अब उसकी खुशी मान पड़ गई थी अजलान को देखकर। अभी गाड़ी सुनसान सड़क पर पहुंची ही थी कि अचानक सामने से एक ब्लैक SUV आकर उनकी गाड़ी का रास्ता रोक गई। उसी लम्हे पीछे से भी एक और गाड़ी आकर रुकी। दरवाजे खुले और 5-6 गनमैन हथियार लिए बाहर निकल आए। ड्राइवर के हाथ कांपने लगे। अजलान ने सुकून से दरवाज़ा खोला और बाहर निकलने से पहले महानूर की तरफ देखा। अंदर ही रहना, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। एक गनमैन आगे बढ़ा। लड़की हमारे हवाले कर दो। उसका जुमला मुकम्मल होने से पहले ही अजलान का ज़ोरदार मुक्का उसके चेहरे पर पड़ा और वो सड़क पर जा गिरा। अगले ही लम्हे बाकी सब उस पर टूट पड़े। अजलान अकेला था, मगर हर वार में बरसों की ट्रेनिंग और अपनी बीवी की हिफाजत का जुनून शामिल था। एक आदमी ने पीछे से हमला किया तो उसने उसका हाथ मरोड़ कर उसी गाड़ी से दे मारा। दूसरे ने पिस्तौल निकाली तो अजलान ने लात मारकर हथियार दूर गिरा दिया। महानूर गाड़ी के अंदर कांपती हुई ये मंजर देख रही थी। अचानक एक गनमैन गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर उसकी तरफ बढ़ा। अजलान पलक झपकते उसके सामने पहुंचा। उसका गिरेबान पकड़कर पूरी ताकत से पीछे खींचा और ज़ोर से ज़मीन पर दे मारा। उसकी आंखों में खून उतर आया। मेरी बीवी को छूने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? उसके सीने पर ज़ोरदार घूंसा मारते चिल्लाया। जिस हाथ ने मेरी बीवी की तरफ बढ़ने की कोशिश की वो हाथ सलामत वापस नहीं जाएगा। दूसरा गनमैन भी आगे बढ़ा तो अजलान उसके सामने दीवार बनकर खड़ा हो गया। तुम सब मिलकर भी मेरी बीवी तक नहीं पहुंच सकते। उसने एक के बाद एक वार करते सबको पीछे धकेल दिया, मगर एक लम्हे के लिए भी किसी को महानूर के करीब न आने दिया। इसी दौरान दूर से पुलिस के सायरन गूंजने लगे और चंद लम्हों में कई पुलिस मोबाइल ने पूरा इलाका घेर लिया। हथियार फेंक दो, SHO की गरजदार आवाज़ गूंजी। गनमैन भागने लगे, मगर हर तरफ पुलिस फैल चुकी थी। चंद ही मिनटों में तमाम हमलावर हथकड़ियों में जकड़े जा चुके थे। कुछ फासले पर खड़ी स्याह गाड़ी में बैठे कामरान और महरोज़ खामोशी से सारा मंजर देख रहे थे। जैसे ही अजलान ने पहले गनमैन को एक ही वार में ज़मीन पर गिराया,
تو دونوں کے چہروں کا رنگ اڑ گیا تھا۔ کامران بے اختیار سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو بالکل نارمل آدمی کی طرح لڑ رہا ہے۔ مہروز کے ہاتھ میں پکڑا موبائل لرز گیا۔ وہ بے یقینی سے اذلان کو ایک ایک وار کرتے دیکھ رہی تھی۔ ناممکن، اس کی یادداشت واپس آ چکی ہے۔ اس نے ہم سے دھوکے میں رکھا۔ ابھی وہ اس حیرت سے نکل بھی نہیں پائی تھی کہ دور سے پولیس کے سائرن گونج اٹھے اور چند ہی لمحوں میں پولیس کی گاڑیاں جائے وقوع کو گھیرنے لگی اور کامران کے آدمی کو گرفتار کیا جانے لگا۔ یہ منظر دیکھتے ہی کامران کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس نے فوراً مہروز کی طرف مڑ کر کہا، یہ پلان صرف ہم دونوں جانتے تھے، پھر پولیس یہاں کیسے پہنچ گئی؟ مہروز نے بھی تیز نظروں سے اسے گھورا۔ یہی سوال میں بھی تم سے پوچھ سکتی ہوں، میرے علاوہ صرف تم جانتے تھے کہ آج کیا ہونے والا ہے۔ کامران نے غصے سے اسٹیئرنگ پر مکہ مارا۔ میں نے کسی کو کچھ نہیں بتایا۔ مہروز سے سرد لہجے میں پوچھا، تو پھر اذلان کو خبر کیسے ہوئی؟ چند لمحوں کے لیے دونوں ایک دوسرے کو گھورتے رہے اور اب دونوں کے دل میں ایک ہی خیال جنم لے چکا تھا کہ سامنے والے نے ضرور دھوکہ کیا ہے۔ کامران نے غصے سے گاڑی سٹارٹ کی اور تیزی سے وہاں سے نکل گیا، جبکہ مہروز بھی خاموش بیٹھی اپنے ذہن میں یہی یقین بٹھا چکی تھی کہ اس ساری ناکامی کے پیچھے کامران ہی ہے، اور کامران یہی سمجھ رہا تھا کہ مہروز نے اسے استعمال کر کے بیچ راستے میں دھوکہ دے دیا۔ 20 منٹ کے بعد وہ شہر سے دور ایک سنسان صنعتی علاقے میں پہنچا اور غصے سے بریک لگا دی۔ وہ گاڑی سے اترا اور مہروز کی طرف پلٹ کر چلایا، یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا۔ مہروز بھی غصے میں باہر نکلی، میری وجہ سے؟ مجھے تو لگتا تھا کہ تم اذلان سے جا ملے ہو، ورنہ پولیس کو ہماری پلاننگ کا کیسے پتہ چلتا؟ کامران کی آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ میں نے تمہیں دھوکہ دوں گا؟ دھوکہ تم نے دیا ہے۔ دونوں ایک دوسرے پر چیخنے لگے۔ غصہ اس قدر بڑھ گیا کہ کامران نے پستول نکال لی۔ جواب میں مہروز نے بھی اپنا ریوالور سیدھا اس کی طرف تان لیا۔ چند لمحوں تک دونوں ایک دوسرے پر بندوق تانے کھڑے رہے، پھر اچانک تقریباً ایک ساتھ 2 گولیاں چلیں۔ چند سیکنڈ کے بعد دونوں زمین پر بے جان پڑے تھے۔ نفرت اور غصے میں 2 گنہگار ایک دوسرے کی ہی جان لے چکے تھے۔ ادھر اذلان ماہنور کو لے کر سیدھا شہباز کے گھر پہنچا، کیونکہ وہ جگہ ہی فی الحال محفوظ تھی۔ دروازہ کھلتے بہن بھائی ایک دوسرے کو دیکھ کر بے اختیار گلے لگ گئے۔ اس کے بعد شہباز نے حیرانی سے پوچھا، ماہنور تم نے مجھ سے رابطہ ہی نہیں رکھا؟ ماہنور نے نم آنکھوں سے جواب دیا، میں نے تو بہت بار کیا تھا، مگر ہر بار نمبر بند یا غلط آتا تھا۔ جب دونوں نے موبائل نکال کر نمبر ملائے تو حقیقت سامنے آ گئی۔ مہروز نے ماہنور کے فون میں شہباز کا نمبر بدل دیا تھا، اسی لیے دونوں کبھی ایک دوسرے سے رابطہ ہی نہیں کر سکے۔ شہباز نے روتے ہوئے ساری حقیقت بتائی کہ کن حالات سے اس نے پیسے لینے پر مجبور کیا، کیسے اسے دھمکایا گیا اور وہ ہر دن اپنی اس غلطی پر پچھتاتا رہا۔ پھر نکاح کے بعد مہروز نے اسے ماہنور سے ملنے سے منع کر دیا، اسی لیے وہ کبھی وہاں نہیں گیا۔ اصل میں مہروز کو شہباز کی فائل سے اس کے گھر والوں کے بارے میں معلوم ہوا تھا کہ اس کی ایک ہی بہن ہے اور وہ مالی مشکلات کا شکار ہے، اسی لیے اس نے شہباز کے سامنے آفر رکھی اور اس کی بہن کا فائدہ اٹھایا۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ ماہنور کے ذریعے اذلان کی زندگی پر کنٹرول پائے، مگر وہ اس کے کوئی کام نہیں آئی۔ ماہنور کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے آگے بڑھ کر اپنے بھائی کو گلے لگا لیا۔ آپ میرے بھائی ہیں، آپ کی نیت تو میری حفاظت کی تھی، اسی لیے میں آپ سے ناراض نہیں ہوں۔ اذلان بھی آگے بڑھا اور اس نے شہباز سے مصافحہ کیا، جو گزر گیا اسے وہیں چھوڑ دیتے ہیں، اب آپ اکیلے نہیں ہیں۔ اسی دوران اذلان کے فون پر پولیس کی کال آئی۔ اسے اطلاع دی گئی کہ کامران اور مہروز ایک دوسرے کی گولیوں کا نشانہ بن کر ہلاک ہو چکے ہیں۔ اذلان پہلے ہی مہروز کے تمام جرائم، کال ریکارڈز اور قتل کی سازشوں کے ثبوت پولیس کے حوالے کر چکا تھا، جبکہ شہباز کے بیان نے باقی کامران کی کڑی بھی جوڑ دی۔ یوں ہر راز بے نقاب ہو گیا، ہر سازش اپنے انجام کو پہنچی اور پہلی بار اذلان اور ماہنور نے سکون کا سانس لیا۔ اس کی آزمائش ختم ہو چکی تھی۔ شام کو جب اسے واپس گھر لے آیا تو گھر میں پہلی بار سکون محسوس ہوا۔ ہر بری نظر اور منفی وائبس گھر سے نکل چکی تھیں اور اب ان کے سامنے ایک نئی محفوظ اور محبت بھری زندگی منتظر تھی۔